नाज़रीन, अगर आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करें। मैं ना हूँ ना तो ये शो सुना सुना सा लगता है। अभी यह है कि इलाके के इतने सारे मसले मसाइल हैं कि मैं अभी उन्हीं में डूबी हुई हूँ। जब ग्राउंड में उतरते हैं तो आप हर तरह के लोगों को फेस करना पड़ता है। हाइजीन जो है असल बैक्टीरिया तो वो लेके आ रहा है, नौकरियां तो ये पैदा नहीं कर रहे और औरतों को भी कह रहे हैं कि आप भी घर से बाहर निकलिए और आप भी नौकरी कीजिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, यही हमारी दुआ है। और एक चीज़ यहाँ सहरिश बड़ा कि जो मौसम है सरमा है, जब भी हम बात करते हैं पंजाब पे फ़ोन करके कहते हैं मैंने क्या हाल चाल है, तो आगे से कहते हैं यार ठंड बहुत है, बहुत सर्दी है। तो उसी वक्त हम अपनी गाड़ी में टेम्परेचर देखते हैं तो आ रहा होता है 22-23, तो सोचते हैं ये कौन सी ठंड है जो पाकिस्तान के एक हिस्से में अच्छा, है वैसे और एक हिस्से में नहीं है। पता है आपको मुदस्सिर, जो पंजाब साइड के लोग जिनको सर्दी नापसंद है और सख्त तंग है इस वक्त, वो बेचारे ये दुआ कर रहे हैं कराची में होते तो ज़रा कुछ मॉडरेट मौसम मिलता। हम कराची में रह रहे तो हमें ये लग रहा है कि जी सर्दी नहीं इंजॉय कर पा रहे। इंसान किसी हाल में खुश नहीं। बिल्कुल, ये तो इंसान का है, लेकिन कोट ऑफ द डे में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कुछ ऐसा ही है कि बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। तो नाज़रीन, अगर आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करें, फिर दीन और दुनिया दोनों में इज़्ज़त पाने में आप कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल, और हमारा कुरान, हमारी ये जो किताब है, ये तो मशअल राह है हमारे लिए और इसमें हर तरह के मसले का हल है। इतनी मोटिवेशन है, इतनी पॉजिटिविटी है कि अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें ना, हम इसके तर्जुमे के साथ और फिर तफसीर के साथ, तो यकीन करें लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। तो हमें ये अज़्म करना चाहिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमें तालीमात दी गई हैं उन्हीं पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को दीनी दुनियावी दोनों को बेहतर बनाएं। अब हमें आगे बढ़ना और शामिल करनी है बड़ी खबर। इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर सियासी जमातें अपने अपने मंशूर आवाम तक पहुँचा रही हैं, लेकिन ख़वातीन उम्मीदवार इंतखाबी मार्के में जहाँ खड़ी नज़र आ रही हैं, ये आज हम आपको तफसील से बताएंगे इनकी तैयारी कैसी है। क्या इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हुक्मरान आवाम की हालत से बेखबर हैं? कराची में बेरोज़गारी से तंग बाप के हाथों बीवी और बच्चों का कत्ल पूरे मुआशरे पर सवालिया निशान है। वाक़या अफसोसनाक और अलमिया है। पाकिस्तान में तारीख रकम पहली बार अज़दवाजी असमत दरी के इल्ज़ाम में किसी को सज़ा सुनाई गई है। ये सिर्फ एक केस का अंजाम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। और जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी तने तनहा लड़की की कहानी, उम्मे रुबाब की किताब, अज़ान इनक़लाब, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ उम्मीद की शम्मा जलाने की कोशिश। इस किताब पर तफसीली गुफ्तगू भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। ये बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो कि आज हमें शो में ज्वाइन करने वाले हैं और आपकी उनसे मुलाकात होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। और मैं तो ऐसी ख़वातीन को बड़ा पसंद करती हूँ जो कि घर भी मैनेज करती हैं, फिर सियासत में भी पेश है, मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। इंस्पिरेशन है बच्चियों के लिए आजकल की। तो बहुत सारी बातें उनसे होंगी। और अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो हैशटैग बाबरी मस्जिद इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तकरीबन 92,000 के करीब लोगों ने इसमें अपने पोस्ट किए। और भारत का शहर ये अयोध्या में शहीद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतहा पसंद ग्रुप RSS के सरबराह मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी नाथ के हमरा पूजा पाठ की और फिर खिताब भी किया। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी ने 50 मीटर लंबे हिंदुत्व के मूर्ति की नकाब कुशाई भी की। ट्रेंड में सारफीन बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के इफ्तिताह पर मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि टॉप ट्रेंड में अब तक 92,000 से ज़ायद सारफीन अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। बिल्कुल, और मुदस्सिर वैसे कहने को जी सेकुलर रियासत है जी, सबको आज़ादी है मजहबी, लेकिन आप देखें सेकुलर रियासत का चेहरा बेनकाब हो चुका है, एक्सपोज हो और चुका। गांधी का जो इंडिया कहा जाता था वो अब ख़त्म हो चुका है। कांग्रेस ही तो बात करी कि ये सिर्फ इलेक्शन का स्टंट है, इलेक्शन आ रहा है और इसको सिर्फ सियासी मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मजहबी जमात के तौर पर पूरा बैक उनका RSS और जो जितना भी जब से गांधी का कत्ल करने वालों में ये लोग शामिल हैं तब से लेके आज तक यही कुछ हो रहा है। कश्मीर देख लें
اور منی پور دیکھ لیں، دیگر آسام کے علاقے ہیں، بالکل وہاں ایسا پر ہی یہ ہے. situation خیر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے مدثر، اب تو یہ سب کے پاس ثبوتوں کے ساتھ چیزیں موجود ہیں، تو لہٰذا کسی طرح بھی کسی کی بھی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکا جا سکتا. سب کو پتہ ہے آپ لوگ کیا ہیں. اگر ہم دوسرے ٹرینڈ کی بات کریں تو وہ ہے جی مانسہرہ نواز شریف کا. یہ بھی ٹرینڈ میں شامل ہے. میاں نواز شریف جو کہ آپ کو پتہ ہے بھرپور اب کیمپین چل رہی ہے. مریم نواز جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں، کارنر میٹنگز، ملاقاتیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ٹرینڈ بھی شامل ہے کیونکہ اب آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ الیکشن کی آمد ہے اور گہما گہمی اپنے عروج پر ہے، تو لہٰذا ٹرینڈز کچھ اسی قسم کی آج کل ملیں گے. اب میں نے بات کرنی ہے مدثر خبردار کی. بالکل خواتین کا کردار، آپ کا کردار اس شو میں دیکھ لیجئے کہ بہت زیادہ ہے، لیکن میں پاکستان کی نہ سیاست ہوں نا تو یہ شو سونا سونا سا لگتا ہے. اب میں بھی اتفاق چلیں یہ کہانی پھر صحیح کبھی. لیکن پاکستانی سیاست کی بات کریں، بلکہ اس پورے خطے کی سیاست میں خواتین کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہاں صدیوں سے مختلف تحریکوں اور سیاسی میدان میں خواتین آگے رہیں، لیکن اس بار پاکستان کے عام انتخابات میں جنرل نشستوں کے لیے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے خواتین کے لیے انتہائی کم ٹکٹس جاری کیے ہیں. اس ایشو پر اور سیاست میں خواتین کے کردار پر بات ہوگی. اس وقت بڑی زبردست مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جی ڈی اے کی رہنما ہیں، ستارہ ان کا نشان ہے، اور عظمیٰ کامران صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. پہلے بھی آپ شو میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں. تھینک یو سو مچ عظمیٰ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آپ سے وہی سوال ہے، کیسی چل رہی ہے کیمپین؟ الحمدللہ بہت اچھی. اچھا، تو کیسا رسپانس؟ لوگ ویسے تو بڑا ٹھنڈا نظر آ رہا ہے، لوگ وہ جو بڑے گہما مایوس گہمی ہیں. ہوتی ہے نا الیکشن. ہم بھی بڑے پریشان ہیں اس چیز سے کہ لوگ بڑے مایوس ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں کی سیاست میں لوگوں کا کیا حال ہے، اور کوئی رسپانس ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے اچھا ملتا نہیں ہے. 5 سال کے لیے منتخب کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک ووٹرز کے اوپر. تو وہ بڑے کنفیوز ہیں کہ ہم کس کو سلیکٹ کریں، کس کو الیکٹ ہونے دیں، کس کو سلیکٹ ہونے دیں. تو بڑا ہی اس وقت میں دیکھ رہی ہوں سیاسی ماحول عجیب گہما گہمی میں ہے. اس لیے اچھا، تو مجھے بتائیے گا کیمپین کس طرح کر رہی ہیں؟ مطلب ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، لوگ جو آپ سے آ کے مل رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، کچھ ہمیں بتائیں نا. لوگ ہمارے پاس اس وقت تو فی الحال آ رہے ہیں. ڈور ٹو ڈور بھی کیمپین میں نے پہلے بھی کی تھی اور ابھی بھی کروں گی. جب کسی کے دروازے پہ کسی کی فریاد سننے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں جو ہے اچھا رسپانس دے گا. مگر ابھی یہ ہے کہ علاقے کے اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں کہ میں ابھی انہی میں ڈوبی ہوئی ہوں. اچھا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی بھی ایک ایشو میرے پاس آیا ہوا ہے. وہ ایک خاتون ہے کرسچن سے، وہ مسلم ہوئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ان کا ایشو جو ہے مجھے سالو کرنا چاہیے تھا. تو وہ مسلم ہوئی ہیں، ان کے آنر جو ہے وہ ان کو تنگ کر رہے تھے بہت. ان کے ہسبینڈ وہ مسنگ ہیں. تو یہ ایک ایشو چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیمپنگ بھی چل رہی ہے. لوگوں کے ایشوز ہیں، پانی کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں یہاں پر. اور لائٹس ہلکا کورنگی کا علاقہ ہے، PS 93 کورنگی ہے، اور کورنگی کا حال تو آپ برسوں سے جانتے ہیں. آپ کا آفس بھی یہیں پہ ہے، اور یہاں کی سڑکیں، یہاں پانی کا نظام، بجلی کا نظام سب درم برم ہے. روزگار نہیں ہے، اور بہترین تعلیم نہیں ہے. ہاسپٹلز میں نظام بڑا خراب ہے. تو وہی کمپلینس پہ کمپلینز ہیں. اچھا، مختلف معاملہ ہے اس میں عظمیٰ صاحبہ کہ ایک ریزرو سیٹ ہے، جی وہاں سے تو آپ بیٹھے بٹھائے ہیں، پارٹی جیتی تو انسان. اب یہ جنرل الیکشن ہے، تو جنرل الیکشن میں خواتین کا اس طرح سے کیمپین کے لیے، کسی کے لیے تو نکلنا ہوتا ہے، باپ بھائی شوہر کے لیے، لیکن اپنی کیمپین اس طرح نکلنا یہ کتنا مشکل ہے؟ یہ بڑا مشکل بھی ہے اور بڑی ذمہ داری بھی ہے یہ. اور ایک حوصلہ و ہمت بھی آپ کو آتا ہے کہ ہاں آپ بھی اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے. جب ہم کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیں خود سے تو وہ ہو جاتی ہے، آپ کر لیتے ہیں، سکسیزفل ہو جاتے ہیں اس میں. اب ہار جیت تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نصیب اور اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ پاک جس کو نوازے، جس کو نہ نوازے. مگر آپ اپنے حصے کا تو میں کہتی ہوں وہ پرفیکٹلی آن کریں. اور اس وقت جو حال ہے چل رہا ہے، ہم ڈور ٹو ڈور بھی جائیں گے. اگر اسپیشلی جی ڈی اے کی میں اسپیسیفکلی بات کروں تو میں آپ سے پہلے ملی ہوں، امبر نعیم سے ملاقات میری ہوئی ہے، تنزیلہ خرم سے میری ملاقات ہوئی ہے. آپ لوگوں کو جو خواتین کو ٹکٹس ملے ہیں، مطلب ظاہر ہے آپ لوگوں کو اس قابل سمجھا، انہوں نے یہ ذمہ داری آپ لوگوں پہ ڈالی ہے. کیا آپ لوگوں کی پارٹی میں ماحول ہے خواتین کے لیے؟ خواتین کے لیے الحمدللہ جی ڈی اے نے اچھی خاصی تعداد میں خواتین کو جو ہے اس وقت ٹکٹ دیے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے نا ٹکٹس کو، بہت زیادہ، بہت زیادہ جی، کیونکہ اس وقت خواتین کو پروموٹ کیا گیا ہے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے. اور میں بڑی خوش آئین بات کہتی ہوں کہ خواتین کو ان کا حق دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں. اور 5% آپ کو پتہ ہے جب تک نہیں ہوں گے خواتین
کہ سیٹس ریزرو پہ یا کیسے بھی تو وہ آپ الیکشن نہیں کروا سکتے. اب اس وقت جو رسپانس ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے, اور خواتین آپ نے ابھی میں نے آپ سے سنا کہ بہت سی پارٹیوں نے خواتین کو کم ووٹ مطلب ٹکٹس دی ہیں. اب دیکھیے ووٹر کتنے ناراض ہوتے ہیں اور کتنے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ کرنگی سے بھی جب میری اسکروٹنی ہو رہی تو مجھے پتہ چلا کہ میں واحد لیڈی ہوں یہاں سے, اور آئی تھنک سو ابھی ریسنٹلی پتہ چلا کہ ایک اور ہیں. تو اتنے لوگوں میں ہم 2 خواتین, ہمارے لیے تو بڑی پراؤڈ کی بات ہے. اچھا ایک چیز ہوتی ہے جب الیکشن کی کیمپین پہ نکلتے ہیں نا, تو مرد حضرات دروازہ نوک کیا, لوگ باہر آئے, بات چیت کی. آپ لوگوں کے لیے یہ آسانی نہیں ہے, آپ لوگ ہیں اندر چلے گئے, خواتین کے ساتھ بھی بات ہو جاتی ہے, ان سے بھی ووٹ مانگ گیا, مردوں کے ساتھ بھی ہوگا, تو پورا یہ ایک بینیفٹ تو آپ کو ہے نا باقی لوگوں سے زیادہ. بینیفٹ ملتا ہے مگر کچھ لوگوں کے سوالات بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کل یہ نیوز دیکھی ہے, ابھی آپ کو سلائیڈ بھی چل رہی تھی, جو ایک والد نے اپنے بچوں کو پوائزن دے دیا, اور دیکھیں کتنا دردناک واقعہ ہے. تو کچھ لوگ ہم سے سوال پوچھ لیتے ہیں, کچھ لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں سیاست کا حصہ ہیں ہم لوگ. تو یہ سوال ہم سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھائی لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, آپ لوگ ووٹ, مہنگائی کا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو سفید پوش تو بیچارہ رو ہی رہا ہے, اور جو اچھے بھی نہیں کر پا رہے ہیں سروائیو. تو اس طرح کے سوالوں کا سامنا بھی خواتین کو کرنا پڑتا ہے مردوں کی نسبت. ہاں بینیفٹ ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں, ڈور ٹو ڈور, بڑی رسپیکٹ بھی ملتی ہے. 2018 میں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین چلائی, اب بہت مجھے مزہ آیا, بڑا ہی اچھا رسپانس ملا تھا. صحیح. تو یہ ابھی جو آپ بات کریں خواتین ووٹرز بھی اتنی تعداد میں خواتین کے لیے نکلتی ہیں کیا؟ یہ رجحان آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں ہے کہ جتنے مرد, ایک تو مرد ووٹر رجسٹر زیادہ ہوتے ہیں ہر حلقے میں, خواتین کم ہوتی ہیں, تو ووٹ پول کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں نکلتی ہیں خواتین؟ بالکل ایسا ہے, کیونکہ اب اور پہلے میں بہت فرق آ گیا, اب اویئرنیس آ گئی ہے, اور بڑی خواتین گروم ہو گئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ نکلتی ہیں, اور نکلنا بھی چاہیے, کیونکہ ایک شخص کا ووٹ, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, بہت قیمتی ہے. اور اس وقت جو سیاسی حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو میں کہتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سارے ووٹرز سے, میرے بہن بھائیوں سے, پاکستانیوں سے میری یہ درخواست ہوگی آپ کے چینل کے توسط سے کہ اپنا ووٹ اپنے آنے والے بچوں کا مستقبل سیکیور کریں, اور ایک اچھے سیاستدان کو منتخب کریں, ایک اچھے لیڈر کو منتخب کریں. صحیح. اچھا ویسے عظمیٰ, میں نے تو دیکھا ہے ماشاءاللہ سے کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو اپنے چند مہینے کے بچوں کے ساتھ اپنی کیمپین کر رہی ہیں, تو مطلب میری نظر میں اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کس طرح سے مینیج کر رہی ہیں چیزیں, گھر بھی, سیاست بھی, کس طرح سے کر رہی ہیں؟ بالکل ایسا ہے, میری بھی 1.5 سال کی بیٹی ہے, اور میں کبھی کبھی اس کو لے جاتی ہوں, اور وہ تنگ بھی کرتے ہیں بچے, بہت چھوٹی ہے, بچے ہیں نا, وہ تنگ کرتی ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مگر وہی میں نے کہا نا کہ جب آپ میدان میں اترے ہیں تو پھر کہتے ہیں نا کہ لڑنا تو ہے آپ نے, ہار جیت تو بات کی بات ہے. آپ جب ایک جگہ پہ سلیکٹ ہوئے, آپ کو ایک پارٹی نے سلیکٹ کیا کہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے, آپ کو رسپیکٹ دی, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس پہ اچھا رسپانس دیں. اچھا ویسے عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیر آپ نے, میں آپ سے بلکہ شروع میں یہ پوچھتی ہوں کہ آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ جب کیا تھا, شادی سے پہلے کیا یا بعد میں کیا, اس کے بعد سپورٹ کتنی آپ کو ملی؟ ظاہر ہے ہسبینڈ کی اگر سپورٹ نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی خاتون کوئی بھی کام کر سکے. تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا تھا؟ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوا کہ بھئی کیا کرنے جا رہی ہو, مردوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا, باہر ہی رہا کرو گی, کچھ ایسا ہوا؟ نہیں, ہسبینڈ کی طرف سے تو بہت سپورٹ ملی تھی, پیرنٹس کی طرف سے ایسا ہوا تھا. اچھا, خاص کر والد. سیاست لڑکیوں کا کام نہیں ہے, سیاست لڑکیوں کا کام نہیں ہے, تم شائع ہو, نہیں ہو سکتا, گھر میں بیٹھ جاؤ. مگر ہسبینڈ نے کہا نہیں, کرو, اگر تمہارا دل ہے تو کرو. کیونکہ کہتے ہیں نا کہیں نہ کہیں ہر انسان میں ایک چھوٹا سا سیاستدان چھپا ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر چھپا ہوتا ہے, ایک وکیل چھپا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ایک چھوٹا سا سیاستدان تھا میرے اندر. ہسبینڈ نے بھی کہا نا کہ بھائی ٹھیک ہے, اچھا سیاست کر دیں, نہیں ساتھ ہی گھر میں سیاست نہ کرنا, باہر سیاست کر لو. نہیں اچھا, میں نے ویسے یہ دیکھا ہے, بینگ اے فرینڈ, میں آپ کو ایک بات شیئر کروں کہ جو لیڈیز سیاست میں ہوتی ہیں نا, وہ اپنے گھر میں سیاست نہیں کرتی. ایگزیکٹلی تھکی ہوتی ہے اتنی. ہاں, ہم لوگ واقعی میں وہ ساس بہوؤں والی, وہ نندوں والی, وہ سیاست ہوتی ہی نہیں ہے ہمارے اندر سے. وہ کہتے ہیں نا وہ چیز ختم ہی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں چھوڑو, کون اتنے الجھنوں میں پڑے, چھوڑو. آپ مشورے دے رہی ہیں ان ہسبینڈز کو جن کو یہ شکایت ہوتی ہے, وہ سب کو سیاست میں وہ سب کو سیاست میں بھیج رہے ہیں, کونسلر سے لے کے ایم این ایس تک کی, وہ کہنے آپ سیاست میں. مائنڈ چینج ہو جاتا ہے نا, کیونکہ ہم قریب سے دیکھ لیتے ہیں ساری لیکن اس میں ایک چیز ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے انسان کا پیشن ہوتا ہے, پھر انسان کا ایک سورس آف انکم بھی ہوتا ہے بچوں کے بیٹر فیوچر کے لیے,
لیکن کہیں نہ کہیں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. آپ بچوں کو اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے. اگر آپ ایک ورکنگ لیڈی ہو, بھلے آپ سیاست میں ہو, بھلے آپ کسی بھی محکمے میں ہو, یہ ہوتا ہے نا. ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. آپ کا ٹائم, آپ خود کو ٹائم نہیں دے پاتے. اپنی فیملی کا تو بہت دور کی بات ہے, کبھی کبھی ہم خود کو ٹائم نہیں دے پاتے. کبھی کبھی ہم ایک گرم چائے کا کپ پینے کو ترس جاتے ہیں. آپ الیکشن کیمپنگ مطلب چلتی خود ہے, کے ساتھ بیٹھ کے خود آرام کے سے. ساتھ بیٹھ کے آپ الیکشن کیمپنگ میں یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ ہم لنچ بھول جاتے ہیں, کبھی کبھی بریک فاسٹ بھی جلدی جلدی کر کے, اور ویٹ بھول ہو جاتا ہے. یہ فائدہ اچھا, لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ ہم مردوں کو دیکھتے ہیں ہر پارٹی میں جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, تقریریں ہو رہے ہیں, بہت عجیب و غریب تقاریر کر رہے ہوتے ہیں. خواتین جب ہوتی ہیں, خواتین کی کیمپین مردوں سے کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ خواتین تقریروں میں کس بات کا خیال کر رہی ہوتی ہیں اور کس طرح, مطلب ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے الزامات اور ادھر ادھر سب پر چیزیں, کیا فرق ہے خواتین؟ میں اپنی بات کروں تو ہم الزامات کم لگاتے ہیں, ہم پریکٹیکل لائف کو جو ہے, ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں پریکٹیکل ہی سب کچھ ہے. آپ جو پریکٹیکل لائف جی رہے ہیں وہ مین بیسک ہے, آپ کی ضرورت ہے, اس ایشوز پہ بات کریں, نہ کہ آپ کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں. کریں. لیکن میں یہاں پہ آپ کو کہوں گی کہ نا, میں نام نہیں لوں گی, کچھ ایسی خواتین سیاستدان بھی ہیں جو ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں اور مردوں کو میں حیران ہوتی ہوں, پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. واقعی ایسا ہے. مگر میں نے کہا نا کہ میں اپنی بات کروں تو میں کہتی ہوں الزام تراشی سے اچھا ہے کہ آپ اپنا ایک پریکٹیکل ورک جو ہے وہ جاری رکھیں, اپنا کام کریں. مگر مردوں کی نسبت عورتیں بڑی آرام سے ایک تقریر کر رہی ہوتی ہیں, اسپیچز چل رہی ہوتی ہیں. مرد تو اتنے جذبات ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض ٹائم مائک بھی گرا دیتے ہیں. سیریسلی ایسا ہی ہوتا پاکستان میں ہے. تو ایسے لیڈرز ہیں جو ایسا مائک گرا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اور وہ جذبات ہیں جو وہ صرف 5 سال بعد نکلتے ہیں بیچارے. میں کہتی ہوں 5 سال تک ایسا رہیں آپ عوام کے لیے. میں اپنے سارے جتنے بھی ہمارے پاکستان کے کینڈیڈیٹس بہن بھائی کھڑے ہوئے ہیں, میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گی آپ کے پلیٹ فارم سے کہ عوام کے لیے ہمیشہ ایسا ہی سوچیں جو ابھی آپ سوچ رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. اچھا, آپ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کانٹیسٹ کیا تھا, تو یہ جو 5 سال ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بس وہ وقتی طور پر آتے ہیں, جب ووٹ کا معاملہ ہوتا ہے چاہے ہار جائیں چاہے وہ جیت جائیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حلقے میں اس طرح سے رہیں. تو آپ کبھی یہ سیزنل آپ پولیٹکس کر رہی ہیں؟ نہیں, کہ 2018 کے بعد اب 23-24 میں باہر آئیں؟ نہیں, 18 کے بعد میں لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں یہاں پر, اور لیڈیز ونگ کے ایشو الحمدللہ 18 کے بعد بھی دیکھے اور ابھی بھی دیکھ رہی ہوں. اور میں ہاروں یا جیتوں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, بعد میں بھی دیکھوں گی. کیونکہ ہمیں, میں کہا نا, پریکٹیکل ورک کرنا ہے. صرف الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا, یا پھر صرف آن کیمرہ الیکشن یا تو پھر پروسیس ہے ایسی چیزیں نہیں ہیں. یہ صرف ایک حصہ ہے. آپ کا جو فرض ہے نا وہ آپ چلیے. مجھے اچھا, ابھی آپ نے بتایا کہ الیکشن ہاریں یا جیتیں لیکن آپ کام کرتی رہیں گی اور کرتی آ رہی ہیں. تو آپ جس جماعت سے منسلک ہیں اس کی کیا مطلب ایفرٹس ہیں آپ کے حلقے میں, تھوڑا سا بتائیں گی کہ آپ لوگ کس طرح سے پھر کام کرتے آئے ہیں, جو کہ آپ اس پلیٹ فارم سے بتائیں بھی نا. پھر دیکھیں, ہم اپنے طریقے سے جو ہم نے ہماری ذات سے جو ہو سکا, جو لوگوں کے مین ایشوز ہیں, پانی کا ایشو ہے, پانی کے ایشوز پہ ہم نے بہت کام کروایا ہے. لوگوں کے ہیلتھ کے ایشو ہیں, ہیلتھ کے ایشوز پہ بھی کام کروایا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ہاسپٹل ہی تعمیر کروا دیں. جو ہاسپٹلس کھلے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے, جو آپ دیکھ رہے ہیں حال کیا ہے, ان میں جا کر اور غریبوں کے لیے سپورٹ کرنا, ان کی آواز بننا, ان کے لیے تھوڑی بہت سہولیات جو ہے وہ ان کو میسر کروا دینا. سہولیات تو ہر جگہ آپ کو پتہ ہے ہیں, مگر وہ غریب کو نہیں اویل ہوتی, وہ کروا دینا. اور بہت سے ایشوز ہیں, کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کر دینا, یہ بھی ہم نے بہت کیا ہے. یہ سب سے ضروری, یہ بھی کیا ہے, کیونکہ ایک دفعہ روکیں گے تو 10 دفعہ وہ خود روکے گا, کیا وہ ہائی لائٹ ہونے کے خدشے میں ہوگا. تو یہ چیزیں کی ہیں. خواتین کے مسئلے میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ سکسیزفلی, جو میری ذات سے ہو سکتا ہے, جو میری سیٹ کی پاور ہے, میں نے اس کے تحت کیا ہے. تو ابھی جو آپ کے حلقے میں زیادہ پرابلم ہے وہ پانی کا ایشو ہے. پانی کا ہے, لائٹ کا ہے, اور سب سے بڑا ایشو اس پورے ملک کا اور میرے حلقے کا ہے بے روزگاری ہے. کتنی فیکٹریز ہیں یہاں پر, انڈسٹریل ایریا ہے, یہاں فیکٹریز سے کتنی خواتین جو ہیں ان کو بے روزگار کر دیا گیا ہے, جو ایک بڑا دردناک المیہ ہے, جن کے چولہے نہیں جل رہے ہیں لوگوں کے, جو خواتین کماتی ہیں. تو ابھی آپ کی جماعت جو ہے اس نے اتحاد کیوں نہیں اس حلقے میں کچھ کیا؟ اتحاد بھی تو ہو سکتے تھے کسی جماعت کے ساتھ, سولو فلائٹ کیوں پکڑی آپ نے؟ دیکھیں, اتحاد کی اگر میں بات کروں تو اتحاد, ہم الائنس بنا ہمارا ڈیموکریٹک الائنس جو ہے, اتحاد اس سے کیا جاتا ہے جو پراپرلی پاکستان کی بہتری کے لیے سوچے.
اتحاد ہم نے پہلے بھی کیا اتحاد، اور اتحاد ابھی بھی ہوا. تو دیکھیں جو ملک کی بقا میں اور جو سندھ کی اور کراچی کی بقا میں ہے اس کے ساتھ اتحاد ہے، اور جو نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں بنتا. اس لیے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اکیلے ہی اپنا کارواں لے کے چلیں، اگر آپ صحیح ڈگر پہ چل رہے ہیں تو وہ 10 بیکار لوگوں سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی رواں دواں رہیں. تو کچھ تو حاصل وصول ہوگا. آپ ایک آواز ہی صحیح اٹھائیں تو صحیح. اب کچھ لوگ ہیں میرے بھی کمپیٹیٹر ہیں، اور سیاست میں ایک عرصے دراز سے ہوں میں. کچھ لوگ میرے خلاف بھی ہیں، کچھ لوگ میرے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ میں کرپشن پہ بلیو نہیں کرتی، میں کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتی. میں نے کبھی ارننگ نہیں کی سیاسی فلور سے، کیونکہ سیاست ایک خدمت خلق ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا کروائے مجھ سے. الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے اس حلقے کا حصہ ہوں، یہاں کی صدر ہوں لیڈیز ونگ کی. تو آپ لوگ جب کہیں سنیں گے تو الحمدللہ اچھا ہی سنیں گے. صحیح. اچھا ابھی جیسے کہ اب الیکشنز ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ آگے چلے گا. کبھی ویسے آپ کو یہ خیال آیا ہے، میں بس آن اے لائٹر نوٹ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جی ڈی اے ہی کیوں؟ بالکل مجھ سے پوچھا جاتا ہے یہ سوال. مجھے خیال نہیں آیا کیونکہ میں نے ہی منتخب کی یہ پارٹی. جی ڈی اے نہیں، بیسکلی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل میری لائف کی فرسٹ سیاسی پارٹی تھی، اور ابھی تک میں اسی پارٹی میں ہوں. بیسکلی ان کی جو ہسٹری تھی اس ہسٹری نے مجھے انسپائر کیا کہ انہوں نے ملک کے خاطر کتنی جو ہے قربانیاں دیں، وطن اور کفن کا نعرہ لگایا، انگریزوں کے کتنا جوتے پالش نہیں کیے. وہ ان کو نواز کے نہیں گئے، جن کو نواز کے گئے ہیں وہ پورا سندھ جو ہے آپ کو پتہ ہے 15 سال کا اپنے ہاتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. فور فادرز میں سے تو آلریڈی ہوتا ہے، تو پھر آپ کو بھی ان کو دیکھ کے ہوتا ہے، انسپریشن ہوتی ہے کہ بھی کر رہے ہیں تو میں نے بھی کام کرنا ہے، اور ہم شروع سے اس جماعت سے منسلک رہے ہیں تو آگے بھی انشاءاللہ اسی جماعت سے رہیں گے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. خیر آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں جو ہم نے کرنی ہیں، اور بھی جو کہ ہمیں جوائن کریں گی سیدہ اقربہ فاطمہ جو کہ پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کرنے والی. لیکن ابھی بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر کچھ مزید بات ہوگی. آج کل سب کی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے، دنیا بول ہے، پوری دنیا بول ہے. ویلکم بیک. دنیا بول ہے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اب ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے، سیدہ اقربہ فاطمہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، اور کراچی کے حلقہ PS 102 یعنی 102 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اور یوتھ بھی ہے، ینگ ہے. ینگ تو ہمارے دونوں مہمان ہیں. آپ بھی. اچھا تو اب مجھے بتائیے گا فاطمہ، کیسی کیمپین چل رہی ہے؟ گہما گہمی فیل ہو رہی ہے یا ابھی ٹھنڈا ہی ہے معاملہ؟ نہیں، بہت زبردست طریقے سے ہماری تو کیمپین چل رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ دوسری جماعتوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی کیمپین ابھی تک سٹارٹ ہی نہیں کی. ہم نہیں جانتے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، یا ان کو میسیج ہے کوئی، یا کس طریقے سے. لیکن اسپیشلی ان مائی کنسٹیٹوئنسی ابھی تک نہ ہمارے PTI بھائیوں کی طرف سے کوئی کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے، اور نہ MKM کی طرف سے. انفیکٹ کہ کوئی اس طرح سے ان کی پبلسٹی یا وہ کیمپین بھی نہیں ہے. گراؤنڈ میں اترنا تو بہت دور کی بات. اچھا تو وہ ابھی سوچ رہے ہوں گے نا، ایک تو پابندیاں بہت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لگاتے ہیں ہورڈنگز اتار دیتے ہیں، میئر کے آرڈرز آتے ہیں یہ اتار دیا جائے. یہ تو ابھی 3 دن ہوئے یہ نیوز چلی ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا. ادروائز پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے ڈے 1 سے جب سے نیو آئی تھی کہ 8 فیب کو الیکشنز ہوں گے، تب سے ان کا کوئی مائنڈ سیٹ تھا ہی نہیں کہ ہوں گے بھی الیکشنز یا نہیں. آئی تھنک دے آر اسٹل ناٹ پریپیئر فار دا الیکشنز کہ پاسبلٹیز ہیں یا نہیں. لیکن پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اچھا اقربہ، آپ ایک چیز مجھے بتائیے، آج ہم جس ٹاپک بات کریں خواتین کا جنرل الیکشن میں آنا، یہ آپ جنرل الیکشن میں آئیں کیوں؟ ویسے تو ریزرو سیٹس کے بہت سے آپشن ہوتے ہیں، وہاں پر جایا جا سکتا ہے، وجہ؟ اچھا ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں آپ کو بتاؤں، میں نے خود یہ سیٹ مانگی تھی اپنی پارٹی سے کہ مجھے لڑنا ہے، مجھے فائٹ کرنی ہے. اور آئی ایم ویری مچ تھینکفل کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے ہلکے کی سیاست کی. اچھا ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہو گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ہلکے کی سیاست نہیں کر سکتی ہیں، اور ایز کمپیئر ٹو میل جو مرد ہیں ہمارے سوسائٹی کے، وہ ایزیلی کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو فیملی کا ٹائم کا بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. خواتین کو پھر گھر کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کی فیملی بھی ہوتی ہے. میں چاہتی تھی کہ میں پرسنلی کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو توڑا جائے کہ ایک خاتون چاہے تو وہ گھر بھی سنبھال سکتی ہے، وہ پروفیشنل کو بھی اچھے سے ڈیل کر سکتی ہے اپنے.
تو بس میں ایک وہ میسیج دینا چاہتی تھی. اینڈ الحمدللہ مجھے مائی فیملی از ویری مچ سپورٹیو ان دس وے, اور پارٹی کی طرف سے مجھے بڑا سپورٹ ہوتا ہے. تو یہ بڑا ایک اچھا میسیج جا رہا ہے کہ اگر خاتون چاہے تو وہ پالیٹکس بھی کر سکتی ہے, وہ فیملی کو بھی سنبھال سکتی ہے اور اپنے حلقے کی سیاست کو بھی سنبھال سکتی ہے. خواتین میں ویسے کہا جاتا ہے کہ وہ 10 ملٹی ہاتھ ٹاسکنگ، ہوتے ہیں, ملٹی 10 ٹاسکنگ. ہاتھ ہوتے ہیں, 5 دماغ چل رہے ہوتے ہیں, یہ ہر ability چیز ہے. وہ کرے. اور ہمارے پاس تو دونوں آج مہمان بھی ہوئے ہیں کہ اچھا جنرل مجھے الیکشن میں اب یہ بالکل آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی آپ کے جو حلقہ ہے اس کے مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی آپ کے ذہن میں ہے جو کہ آپ نے پلان کی ہوئی ہے, وہ شیئر کریں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میرے حلقے میں کوئی اتنے بڑے کوئی راکٹ سائنس والے ایشوز نہیں ہیں. انفارچونیٹلی اس حلقے سے جو بلدیاتی نمائندے ماضی میں رہے, جو صوبائی اسمبلی کے نمائندے رہے, جو قومی اسمبلی کے نمائندے رہے, ایک طویل عرصے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں تھے. تو ایک بلیم گیم کی سیاست بھی بدقسمتی سے کراچی کو بہت ماضی میں دیکھنی پڑی, جس کی وجہ سے کراچی کے حال جو ہے آج تھوڑا تباہی کی طرف ہے, کیونکہ ایک صوبائی حکومت پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالنے کی کوشش کی گئیں جو ان کے حصے میں نہیں بھی آتی تھی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو میرے حلقے میں یہی پرابلمس ہے کہ ان کی سیوریج لائن ٹھیک نہیں ہے, اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے, کرائم بڑھا ہوا ہے, روڈ ٹھیک نہیں ہے, اور پانی کی پرابلم ہے, گیس کی پرابلم ہے, بجلی کی پرابلم ہے. تو کچھ ایسے ایشوز ہیں جو نیشنل لیول پہ چلے جاتے ہیں, جیسا کہ بجلی کا ایشو اور گیس کا ایشو. یہ تو پھر لیکن یہ جو سیوریج لائن اور یہ جو گٹر اور نالوں کے پرابلمس, یہ میں سمجھتی ہوں یہ لوکل گورنمنٹ کے جو ایشوز جی, تو یہ جو ماضی میں ہمارے نمائندے گزرے ان کی دلچسپی بھی نہیں تھی کہ حلقے کے مسائل حل کیے جائیں. تو وہ ہمیشہ سے صوبائی حکومتوں پہ ڈالتے تھے کہ بھائی صوبائی حکومت تو فلاں جماعت کی, ہمارے پاس تو اختیارات نہیں ہیں اور ہم کر نہیں سکتے, جبکہ ایسا نہیں تھا. سب جانتے کہ حلقے کا جو اصل نمائندہ اور ذمہ دار ہوتا ہے, پرائم رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے حلقے کے کیس کو فائٹ کرے. لیکن بس وہ ایک بلیم گیم کی سیاست میں ہماری جو عوام تھی وہ تکلیف میں آتی رہی اور ان کو اس طرح کی پرابلمس کا. اچھا ایک چیز اقربا مجھے یہ بتائیے, ہم خواتین کے جنرل الیکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہر پارٹی کو 5% تو دینا ہے. جی ڈی اے نے ہم نے دیکھا بہت سیٹس دی ہیں خواتین کو. پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا ریشو؟ چلے ہم کراچی کی بات کر لیتے کیونکہ کراچی میں آپ خود ذمہ داری میں بھی رہے ہیں, آپ کی بلکہ فیملی پوری اس میں ہے. کون کون ہے پہلے تو یہ بتائیے نا. اچھا ہماری طرف سے میں آپ کو بتاؤں خواتین ہی رہی ہیں. مطلب پہلے میری نانی تھی, اچھا وہ لاڑکانہ سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد نانی کے بعد میری والدہ تھی, اینڈ شی واز ویری ینگ. مائی مدر جب انہوں نے پالیٹکس جوائن کی تو وہ جب ان کی پھر شادی ہو گئی تو انہوں نے اپنی آدھی سیاست لاڑکانہ میں کی اور پھر انہوں نے آدھی سیاست کنٹینیو کی کراچی میں. شادی ہو کر جب وہ کراچی آئی تو اب اسٹل ماشاء اللہ وہ کے ایم سی کی ممبر بھی ہیں, اور اب انہوں نے یہ جو ایک لیگیسی تھی وہ میرے ہاتھ میں دی کہ ناؤ یو ہیو ٹو کنٹینیو. تو الحمدللہ اٹس ناٹ جسٹ یہ بیکاز زبردستی تھا, یہ شوق تھا. وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں, اٹس ناٹ جسٹ بیکاز کہ میرا ایک فیملی ایفیلیشن رہا پارٹی سے, اٹس ناٹ لائک دیٹ. آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی ہمارے پاس یوتھ کے پاس اسپیشلی اگر کوئی ہوپ ہے, دیٹس اونلی بلاول صاحب, دیٹس اونلی بلاول صاحب. کیونکہ یوتھ کے میں سمجھتی ہوں مسائل کو سمجھنے کے لیے وی نیڈ اے ینگ لیڈر. ادروائز آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمارے جو سینئرس ان کے پاس بھی ایکسپیرینس ہے, ان کو بھی آگے آنا چاہیے, لیکن دس ٹائم وی ریئلی نیڈ اے ینگ لیڈر جو ہماری ایکچوئل پرابلمس کو سمجھ سکے. خواتین کو کتنی سیٹس جنرل نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی لائی ہے, اور خاص طور پہ ینگ جو خواتین ہیں, اسپیشلی آپ کی سینئر خواتین تو بہت دیر سے پالیٹکس کا حصہ ہیں. اچھا ریزرو سیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس بار ریزرو میں تو پھر آپ کو زیادہ ہی ہوتے ہیں, بہت لیکن ینگ چہرے اس میں آئے ہیں. اچھا اور جنرل الیکشن کے جنرل الیکشنز میں آپ کو بتاؤں ایک پرابلم میں نے آپ سے مینشن کی کہ ہماری سوسائٹی میں جو مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا گیا ہے نا کہ حلقے کی سیاست خواتین نہیں کر سکتی, تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ ایسے مسائل کا سامنا بھی تھا کہ خواتین نے اپلائی بھی کم کیا. پیپلز پارٹی ہمیشہ انکریج کرتی ہے کہ وومن شوڈ کم فارورڈ ان پالیٹکس. اسپیشلی جو ہماری پاکستان وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے ادی فریال صاحبہ, ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ حلقے کی سیاست میں خواتین اتریں, لیکن جو اپلائی کی ریشیو تھا وہ بھی تھوڑا کم تھا, اور کچھ ایسے حلقوں سے تھا, کراچی میں تو پھر بھی تھا, لیکن آپ جانتے بس اس مائنڈ سیٹ کو توڑنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن ایونچولی انشاءاللہ. عظمیٰ آپ سوری آپ کی میں بات کر رہا ہوں, عظمیٰ آپ کی بھی یہ رہا کہ جو بات کریں کہ خواتین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حلقے کی سیاست جو ہے خواتین کا کام نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا تھا فادر نے کہا کہ آپ سیاست کا کام نہیں ہے, لیکن آپ کے میاں نے سپورٹ کیا. تو یہ عمومی جو رویہ ہے وہ لوگوں کا رہتا ہے کہ خواتین کا کام نہیں ہے یار حلقے کی سیاست کریں, آپ کسی ویمن ونگ کے بن جائیں یا پھر ریزرو سیٹ ہو. نہیں, مجھے الحمدللہ یہاں سے یہ رسپانس ملا کہ مجھے حلقے کی سیاست میں بڑا لوگوں نے کہا کہ آپ آئیں اور آپ لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بخوبی جانتی ہیں اور سمجھتی ہیں اور حل بھی کرتی ہیں. تو مجھے اس چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اور میری
सियासी पार्टी ने बहुत एतमाद और फ़ख्र के साथ मुझे सिलेक्ट किया कि हम आपको टिकट दे रहे हैं। हालांकि मैंने उन्हें जो है एक्सक्यूज़ किया था कि मैं इस दफ़ा नहीं करना चाह रही हूँ कि मैं हल्के की सियासत करूँ क्योंकि बच्ची छोटी है, मगर उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया और मुझे बड़े एतमाद और मोहब्बत के साथ जो है टिकट से नवाजा गया। वेल, अब छोटी सी बात बस आपसे पूछूंगी, सियासतदान वैसे मर्दों को तो कहना नहीं चाहिए, गालियां भी बहुत पड़ती हैं क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि काम ही नहीं करवाया, आते ही नहीं, इन्होंने क्या करना है, मायूस किया, हम तो वोट ही नहीं डालेंगे। ख़वातीन को पड़ती? देखिए, काम पर तो तनकीद तो होती है, काम पर तो तनकीद कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने हल्के में पकड़ लिया हो कि आप रुके ना, और शोर शराबा, कुछ लोग बड़े जज्बाती होते हैं, हाँ। कभी हुआ ऐसा? हाँ बिल्कुल, हमें देखिए, आप जब ग्राउंड में उतरते हैं तो आप हर तरह के लोगों को फेस करना पड़ता है, कुछ बड़े एग्रेसिव होते हैं, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से हमारे जो सिंध की एक वो है रवायत और कल्चर है, उसमें ख़वातीन को थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर और ट्रेडिशनली बड़ा नाइसली ट्रीट किया जाता है, तो उस वजह से इस तरह का कभी भी किसी एग्रेसिव वे का सामना नहीं हुआ। अदरवाइज तनकीद होती है, भले इकराम, भले इज्जत जो है वो बार चलिए जी, बहुत शुक्रिया अकबर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उसमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस हैं आपके लिए जी। कि आप जो है नेक्स्ट में खवातीन को हम ज़्यादा देखें असेंबली के अंदर। एक ब्रेक अब हमें लेना है, और ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और आपने कहीं जाना नहीं है, कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक नाजरीन, और अभी बड़ा अहम मामला जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली बार है कि जबरी जिनसी केस पर जावेद नामी शौहर को 30,000 रुपये जुर्माना हुआ है, इसके साथ साथ 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। कराची एडिशनल जज अशरफ हुसैन ने महफूज फैसला सुनाया है, और आखिर गैर रजामंदी से जिनसी ताल्लुक़ कायम करने के हवाले से इस्लाम और हमारा कानून क्या कहता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। बड़ी ज़बरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। रुखसाना परवीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, और बड़ा ये ज़रूरी था कि ऐसे मामला जो इज़दवाजी ज़िंदगी में ज़्यादती के शिकार हैं उनके ऊपर भी बात हुई। और हमारे साथ जो सफ़िया लाखो साहिबा मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। बहुत शुक्रिया सफ़िया लाखो, आप इस किस्म के नया केस है, पाकिस्तान में शायद पहला केस है जिस पे सज़ा ये सुनाई गई है। बड़ा एक अहम और बड़ा पेचीदा सा मामला है कि आप जो हम पहले सुनते थे कि जबरी शादियों का मामला है, लेकिन ये शादीशुदा लोगों के लिए जबरी जो ज़्यादती का मामला है, ये क्या है? एडवोकेट सफ़िया लाखो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारी सोसाइटी में, अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में ख़वातीन को, ऐसी चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। नंबर 1, ये क्या है, बुनियादी तौर पे लोगों को समझाइए, फिर हम केस के हवाले से बात करते हैं कि क्या हुआ। थैंक यू, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत सारी अप्रिसिएशन मिल रही है। और कल से बल्कि जब से ये आया है तो यही पता चल रहा है, सवाल यही आ रहा है कि मैरिटल रेप भी होता है एक्चुअली, कि मैरिटल रेप है क्या, और क्या इस तरीके केसेस जो है हम फाइल भी कर सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये कानून हमारा मौजूद है, और जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स 2021 आई तो इस केस से जो है कनेक्टेड हमने उसको इस्तेमाल किया, जिसमें जो रेप की डेफिनेशन है वो चेंज थी, तो फिर हमने उसको यूटिलाइज़ किया, क्योंकि लीगल एड सोसाइटी का जो है हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन पर काम करते हैं। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको पता नहीं है कि मैरिटल रेप होता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में सिर्फ एक रेप की एक डेफिनेशन है, और जब लॉ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स 2021 की हुई तो भी पता नहीं चला कि उसमें पेनिट्रेशन है वो भी यानी रेप की उसमें आता है, और फिर उसकी जो पनिशमेंट्स वगैरह थी ये भी थी। सो बेसिकली ये जो केस है, ये सारा क्रेडिट हमारे उन फाइटर्स को जाता है, हम तो उनको लीड करते हैं। कि ये जो अभी केस हुआ और उसके बाद इस पर सज़ा सुनाई गई है, क्या ये कानून पहले से मौजूद था, सज़ा अब हुई है, या फिर कानून का पता ही नहीं था किसी को, कहीं पहले से था? मुझे बड़ी हैरत है ये तो। देखिए, कानून मौजूद था तो एफआईआर हुई, बिल्कुल, ये लेकिन हमें पता ही नहीं है ना इस बारे में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो सोडोमी का केस था, यानी मैरिटल रेप, और इसमें सेक्शंस हमारे ऐसे लॉज बहुत मौजूद हैं जिसमें इम्प्लीमेंशन नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये जीबीवी की कोर्ट्स बनी, जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट्स बनी, अवेयरनेस आई, मतलब देखें अगर हम 20 to 30 या 40% पर भी आए ना, कन्विक्शन रेट भी बढ़ा है, तो हमारी वो फीमेल्स जिनको पता नहीं है तो
मैं उनको बताऊं कि 2021 से लेकर हमारे जो रेप वाली डेफिनेशन है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें जो है अगर इस तरीके से मैरिटल रेप, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि मैरिटल रेप में भी अगर यानी ऐसे रिपोर्टेड केसेस आते हैं तो हमारे पास लॉ मौजूद है और उसकी सज़ाएं भी होती हैं एक प्रॉपर तरीके से था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में डीएनए का कोई भी वो नहीं था। हाँ, देखें डीएनए का नहीं है, वरना अदरवाइज ये होता है कि मैच में अगर डीएनए मैच होता है तो सज़ा होती है, लेकिन इस केस में डीएनए का भी नहीं है। मैरिटल रेप जो है एक बिल्कुल इस तरीके से रेप है जैसे रेप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स 2021 में उसकी अमेंडमेंट्स आई थी, और जिसमें ये बताया गया था कि जो पेनिट्रेशन है वो भी रेप होता है, और सोडोमी जो है इसमें 377 जो है पीपीसी का जो है उसमें जज साहब ने सज़ा सुनाई है। तो यानी कि ये ज़रूरी है। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइएगा, इसमें क्या सफिया पहले एफआईआर दर्ज होती रही हैं? बाज़-औक़ात ये होता है ना कि मामला वहीं दब जाता है कि अच्छा मियाँ बीवी आपस में सेटल कर लो, छोड़ो भाई, औरत बेचारी फिर वहीं की वहीं रह जाती है और वो एफआईआर कटी होने के बावजूद मामला यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। बहुत अच्छा सवाल है, और यानी कि ये मैं बताऊं कि पाकिस्तान में पहले रिपोर्टेड केसेस बहुत कम होते थे, बल्कि ना होने के बराबर, लेकिन मैरिटल रेप के जो हैं ये जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि लीगल एड सोसाइटी जो है बहुत अरसे से हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे पास रेप के और सोडोमी और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के आते हैं, लेकिन ये केस जो था हमारे पास भी पहला ही था। यानी कि इस केस के फिर हमने इसको प्रॉपर तरीके से, इसमें मैं प्रोसिक्यूशन को भी कहूँगी, जो हमारी प्रोसिक्यूशन थी उसने भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ मिलकर काम किया। तो यानी कि अभी जो है एक आया है तो कड़ी से कड़ी मिलेगी। ये जो इतने सारे लोग सुन रहे हैं, फीमेल्स देख रही हैं, तो हम उनको बता रहे हैं कि हम सब अवेलेबल हैं, कानून अवेलेबल है, और जो है इस्लाम में। अच्छा, हम इस केस के हवाले से स्पेसिफिकली बात करते हैं क्योंकि ये तो अब मिसाल बन गया ना ये केस, लेकिन यहाँ रुखसाना परवीन खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रुखसाना साहब, ये ख़वातीन का कैसे उनको ये पता चल रहा है कि ये मैरिटल रेप है? ये एक बड़ा अजीब और पेचीदा मामला है, तो ख़वातीन किस तरह से ये बात कर सकती हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, और फिर वो कैसे आगे इस चीज़ से रब्ता कर सकती हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं लीगल एड सोसाइटी का तारुफ करवाती हूँ और उसी से फिर आपके सवाल को लिंक करती हूँ कि देखें, जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब जी हमारे मुल्क के एक बहुत ही मोहतरम और मशहूर जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। उनका ये ख्वाब था कि जब उनकी रिटायरमेंट हो तो इंसाफ का पैगाम घर घर तक पहुंचता रहे और इंसाफ सबके लिए अवेलेबल हो। अब इस ख्वाब को तकमील देने के लिए लीगल एड सोसाइटी का क़याम किया गया, और लीगल एड सोसाइटी के तवस्सुत से जो है सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर का हमने बुनियाद रखा, जो लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिला के हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं। आपका सवाल है कि ये हम किस तरीके से जो है अवेयरनेस रेज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे दोनों प्रोग्राम, लीगल एड सोसाइटी का ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर, इसके थ्रू घर बैठे कोई भी खातून है 0800 70806 पे वो एक कॉल कर सकती है। किसी भी लॉ के हवाले से किसी भी कम्युनिटी मेंबर ने अगर कोई भी आगाही हासिल करनी है, हमारे हाई कोर्ट के वकील वहाँ पे हर वक्त सेंटर पे मौजूद हैं जो आपको मुफ्त कानूनी मशवरा देंगे कि अगर कहीं पे कोई जुर्म हुआ है, कहीं पे कोई आपकी हक तलफी हुई है, कहीं पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, कोई डिपार्टमेंट आपके साथ कोई रिश्वत मांग रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, कोई ताउन नहीं कर रहा, आप एक फ़ोन कॉल फ्री करें और आपको हमारे वकील वहाँ पे मुफ्त आगाही देंगे। इसके अलावा जो है हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है वो भी आगाही हासिल कर सकते हैं। हम इंटरनेट पे सर्चिंग कर सकते हैं, अब तो मोबाइल फ़ोन्स हर घर में अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो है हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल है, आगाही का मटेरियल है। हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकायदा ऑफिसेज हैं। सही, ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे कि हम कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओपन होके बात करूँगी क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो घरों में एज अ मेड काम करती हैं। अब वो ख़वातीन हैं जो खुद अपने मुंह से बताती हैं कि हमारा शौहर नशा करता है, हमें मारता पीटता भी, और उनके 10-10 बच्चे भी हैं, यानी वो मार भी खाती हैं और वो इस तरीके से भी उनका रेप हो रहा है और वो कुछ नहीं करती हैं। अगर किसी को इस तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज करानी है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो किस तरह जाए? मतलब ज़ाहिर है अगर एक शौहर से पिट रही है और मार खा के वो ज़ाहिर है उसके बाद अगर थाने जाती है तो वहाँ पे भी वो बिल्कुल वो हाँ निहित्ती सी होके जाती है कि वो भी उसकी बात सुनते हैं। मैरिटल रेप वो कैसे डिफरेंस कैसे? देखें जो है सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक रिपोर्टेड केसेस होते हैं, हमारी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाएं कंप्लेंट करें, लेकिन उसके अलावा हम बार बार लीगल एड सोसाइटी का इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हम पूरे सिंध में अवेलेबल हैं। हाँ,
ایک FIR ہوگی. FIR اچھا وہی سوالات ہوتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے پولیس اسٹیشن آتی ہے تو نیگلیجنسی ہوتی ہے, FIR نہیں ہوتی, یہ کرائم نہیں ہے. تو ہمارا ایک پراپر طریقے سے یعنی اس طریقے سے آپ آئیں, کمپلین درج کریں, FIR ہوگی, ٹھیک ہے نا. ڈائریکٹ اگر آپ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن, جو بھی آپ کے علاقے میں کنسرن پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پر جائیں. پاکستان میں لا موجود ہے, ایسا نہیں ہے. اب تو یعنی کہ میریٹل ریپ جو ہے وہ بھی. اور دوسری بات آپ کی اس بات کو میں کنیکٹ کروں, اس کیس میں بھی ایسا ہوا تھا. شادی ہوئی تھی, 15 دن کے اندر جو ہے اس لڑکی نے, اس فیمیل نے جو ہے اپنی فیملی کو کمپلین کی تھی. تو اسی بات سے کنیکٹڈ کہ دیکھ یہاں پر ہماری سوسائٹی ہے نا, اس میں وکٹم بلیمنگ بہت ہوتی ہے. اس وکٹم بلیمنگ کی وجہ سے جو ہے فیمیلز آگے نہیں آتی. تو یہاں پر جو مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کو کہوں گی کہ اگر ایسی ہماری وکٹمز آتی ہیں تو ہم ان کو جو ہے سائیکولوجیکل بھی سپورٹ کریں. پھر اس فیمیل نے 15 دن کے بعد پھر اس کو بات ہوئی انٹرنلی, جیسے ہوتا ہے کہ بھائی خاموش ہو جائیں, کوئی بات نہیں, کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. پھر 15 دن کے بعد یہ واپس گئی تھی. واپس جانے کے بعد جو ہے لیکن پھر بھی ہوا تو اس نے ریزسٹ کیا. تو میں یہاں پر فیمیلز کو کہوں گی کہ سب سے ریزسٹ کرنے کے بعد اس FIR میں 2 مہینے کے بعد جو ہے پھر وہ دوبارہ. یہ جو خاتون جو FIR درج کرانے گئی ہیں, مجھے بتائے گا تھوڑا سا, ان کا یہ بڑا ایکسکلوسیو کیس ہے. جی بالکل. یہ کیسے گئیں, ان کو کیسے پتا تھا کہ میں اس حوالے سے FIR درج کروا سکتی ہوں, اور جب گئیں تو پولیس کا رسپانس, یہ سب عمل آگے تک کیسے گیا, یہ سارا ایکسپلین کیجیے. بالکل ایسا 2 مہینے کے بعد پھر یہ جب اپنے گھر واپس آئیں اپنی فیملی میں, پہلے تو انہوں نے سسٹر سے ڈسکس کیا. تو نارمل ایسا ہی ہوتا ہے کہ سسٹرز جب فیملی میں آپ ڈسکس کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے, بندہ ہے, صحیح ہو جائے گا, یعنی خاموش ہو جاؤ. تو پھر جو ہے اس کے بعد لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ ایک کرائم ہے, یا مطلب پہلے نہیں بھی پتا تھا, وہ فیل کر رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. یعنی آپ کے اندر ایسی فیلنگس ہونی چاہیے. پھر جب 2 مہینے کے بعد وہ اپنے گھر آئی تو ایک نارملی طور پر جو ہے میں یہاں پر بھائیوں کو بھی کہوں گی, اس کیس میں جو ہے ان کی فیملی کی بہت سپورٹ ہے. پھر جب بھائی نے اس نے ڈسکس کیا کہ بھائی 2-3 مہینے مطلب دن ہو گئے, اتنے سارے دن ہو گئے, یہ فیمیلز گھر نہیں جا رہی, ایشو کیا ہے. جب ایشو بتایا تو اس کے بھائی نے جو ہے اس پہ جو ہے ایک پراپر طریقے سے اسٹیپ لیا اور اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کیس میں دیکھیں رائٹ کے لیے بات کرنی پڑتی ہے. جب اس کیس میں اس فیمیل کا کراس اتنا ہوا, ادھر سائڈ کے جو وکیل تھے اس نے اتنا کراس کیا, تو ہمیں جو ہے کہیں پر بھی ہماری یہ کلائنٹ جو ہے اس کا جو ہے نا ایک وہ جو اسٹرانگ تھی نا, جس طریقے سے اس کا اعتماد تھا وہ نہیں ٹوٹا. وہ اس اسٹیج پر تھی کہ میں ہی رائٹ ہوں اور مجھے ملے گا. اس کیس میں یہ بھی تھا کہ جب اسے کراس کیا جا رہا تھا تو اکیوز کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ آپ کے کسی اور کے ساتھ افیئرز ہیں ڈیو ٹو دس ایشو. یعنی کہ یہ میں اسی لیے چیزیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کی ایک ول پاور تھی. یہ تو خواتین کو توڑنے کا کام ہوتا ہے نا, ہم جو ہیں کسی اسٹیج پر جو وکٹم بلیمنگ ہے نا, اگر ہم 10 to 20% بھی جو ہے ان کو ہم سپورٹ کریں نا, میں 100% کی تو بات ہی نہیں کر رہی, ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو بھائیوں کو, پیرنٹس کو, فیملی کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو پھر جو ہے اس طریقے سے ایسے لوگوں کو سزائیں ملیں گی, تنکا جو ہے ہم آگے بڑھیں گے. آج ایک پورے پاکستان میں میریٹل ریپ کے لیے جب ہم سب بات کر رہے ہیں تو ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کنوکشن جو ہے یہ ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو یہ 2 سال ہیں جو امینڈمنٹس آئی ہیں, ایسا نہیں ہے, اس لاء کی وجہ سے ہی ہم نے مطلب پاکستان کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بڑھا ہے. سندھ جو ہے پورے صوبے میں جو ہے سب سے زیادہ ہے. اور ہم یعنی کہ 9 جو ہے ہماری جو اپنی لیگل ایڈ سوسائٹی ہے, دوسریوں نے بھی کروائے ہوں گے تو ہمارے پاس یہ اسی ایڈوکیٹ بہزاد نے 9 جو ہے یہاں سے کروائی ہیں. اچھا دوسری بات, ایک دوسری کنوکشن کی میں بات کروں, میں یہاں پر بات اسی لیے کنوکشن کی کر رہی ہوں, جب کیس رپورٹڈ ہوتے ہیں تو ہم وکٹمز کو انکریج کریں, ہم ان کو سائیکو سپورٹ کریں. آپ بلیو نہیں کریں گے, جب ہمارے پاس آتی ہیں 2 تو 3 بار وہ مطلب 3 میٹنگز ہوتی ہیں جن کو ہم سائیکو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی اس میں کہتی ہیں کہ ہم کیسے بات کریں. میں چاہوں گی رخسانہ چھوٹا سا میسج آپ دے دیں کہ وہ خواتین جو ڈرتی ہیں اور رک جاتی ہیں ان کے لیے. میسج سے پہلے میں یہ بتاؤں گی, آپ کا ایک سوال تھا بڑا امپورٹنٹ جس کو میں جواب دینا چاہ رہی تھی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میریٹل ریپ ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں تشدد کی مختلف اقسام ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے جسمانی تشدد ہے, ذہنی تشدد ہے, آپ کا سوشلی تشدد کیا جاتا ہے, آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا جا رہا ہے.
शादी शुदा ख़वातीन के साथ उनको कैसे पता चलेगा कि ये तशद्दुद हो रहा है या नहीं हो रहा? इसके लिए तो एक तो प्लीज़ जी प्लीज़ इसके लिए जो मैरिटल रेप की डेफिनेशन है, मैं सबसे कहूँगी कि इसको एक दफ़ा पढ़ लें। हर गैर फितरी अमल जो आपको तकलीफ़ देता है, ठीक है, हर गैर फितरी अमल जिससे आप एक कर्ब से गुजरते हैं, ठीक है, जिस्मानी तशद्दुद से गुजरते हैं, जिसमें आप खुश नहीं हैं, जिसमें आपकी रजामंदी नहीं है, आई थिंक वो मैरिटल रेप है, बिल्कुल। और मैसेज इंशाल्लाह फिर इस पे मजीद भी बात करेंगे, आपको दावत देंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। यहाँ हमें एक ब्रेक लेना है जी, अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मजीद बात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक दुनिया बोल है में। और आजकल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की गहमा गहमी है। जहाँ जाएं लोग पूछते हैं इलेक्शन हो रहे हैं, पूछते हैं इलेक्शन में कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो फैसला होना है 8 फरवरी को। लेकिन हल्का NA 247 कराची, जिसमें न्यू कराची सेक्टर 5G, नॉर्थ कराची सेक्टर 11A, 11B, सेक्टर 8, 9 समेत सिंधी होटल और दीगर कई इलाके शामिल हैं। हल्के की कुल आबादी की बात की जाए तो यहाँ पर 9,38,000 से ज़ायद अवाम है, मगर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,51,000 से तकरीबन है। हल्के के बड़े मसाइल का जिक्र करें तो सीवरेज का नाकिस निज़ाम समेत अगर आपने ही बता देना है नहीं, मैं बताऊंगा ना, पहले मैं बताना बहुत ज़रूरी है ताकि दिखाएंगे, बताऊंगा मैं, दिखाएंगे आप। तो खस्ता हाली है, बहुत से इश्यूज़ हैं। चलें, आप कहती हैं तो हम चुप कर जाते हैं। सहरी ज़ुएब जो यहाँ बैठी हैं वो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इस हल्के का विज़िट किया है, वहाँ आवाम की राय जानी है और इलेक्शन के मामलात क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हल्के NA 247 में मौजूद हूँ मैं, और ये जो हल्का है इसमें नागिन, यूपी, पावर हाउस, सुरंगी, नॉर्थ कराची, बहुत सारे इलाके हैं जो कि इसमें शामिल हैं। और तकरीबन 9.5 लाख से ज़ायद यहाँ पर आबादी है, 4.5 लाख से ज़ायद यहाँ पर वोटर्स मौजूद हैं। अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए, यहाँ पर जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी से शेख माज फिरोज़ हैं, जो कि मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि MKM से ख्वाजा इजहारुल हसन है यहाँ पर उम्मीदवार, PTI से बैरिस्टर फयाज़ हैं, और JI से मनम ज़फ़र हैं जो कि यहाँ पे उम्मीदवार हैं, GDA से अंबर नईम है यहाँ पर उम्मीदवार। तो इस हल्के के मसाइल क्या हैं, यहाँ की आवाम क्या राय रखते हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। आइए चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं की रिहायशी हैं? जी यहीं की, पावर हाउस चौरंगी। तो यहाँ पर क्या इलाके में प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम है यहाँ पे, और लाइट का भी है, लेकिन पानी का ज़्यादा इशू है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है पानी का। अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है मसाइल हल होंगे? नहीं, कभी भी नहीं होंगे, ना हुए कभी, ना होंगे कभी। वोट देना भी बेकार है, किसी को भी नहीं देना चाहिए। मैं तो वोट क्या नहीं दे रही यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं दूंगी इस दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। यहीं के रिहायशी हैं? जी यहीं के रिहायशी हूँ मैं। वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट और जीना मरना एक ही है, वो है MKM पाकिस्तान, बस उसी के साथ जीना है, उसी के साथ मरना है। तो इलाके के मसाइल तो झूम के तू है तो हल ही नहीं हुए कभी। इलाके के मसाइल हमारे पास थे नहीं। 10 साल से एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम चल रहा था, आपको भी पता है। मुर्तज़ा वहाब साहब थे, उसके बाद भी अब मुर्तज़ा वहाब आ गए। आज तक तो MKM ने भी काम नहीं किया कोई। MKM ने जितना काम MKM ने किया है ना यहाँ पे, ये आज आप देख रही है, ये टीए बता रहे, ये सब MKM के टाइम पे नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किस जमात को आप वोट देने जा रही हैं, कुछ बताना चाहेंगी या नहीं? जी मेरी तो जमाती PTI है, और दूसरा ये कि जिससे पूछो, जिससे मिलो, जैसा कि हमारे होने वाले इंशाल्लाह MNA साहब ने कहा कि यहाँ पे कोई सब्ज़ी वाला, रेडी वाला या कोई फ्रूट बेचने वाला है, आप किसी बस स्टॉप पे देखें, जिससे भी पूछें तो वो लोग पूछते हैं कि आप लोग इस चीज़ का एहतमाम करें कि हमें PTI के जो कैंडिडेट हैं उनका सैम्पल हम तक पहुँचे। तो मैं अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करें, एम्फसाइज़ करें कि हमारे जिस एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनके निशान जो इतना तालीम याफ्ता नहीं है, जो कम तालीम याफ्ता हैं, उन लोगों तक रसाई पहुँचे हमारे निशान की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा आपने क्या सोचा है? यहाँ पर मैं देख रही हूँ इतना काम होने वाला है, लगता है यहाँ पे इस हल्के में कभी कोई आया ही नहीं। हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा हम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर से, डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि हमें भी यहाँ पर लेविंग लैंड फील्ड दी जाए ताकि हम खुलकर आज़ादाना काम कर सकें। आप देख रही हैं कि हमने हमारे कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ एक अवाम का जम्बे गफील लग गया है, और हमारे अवाम वोट देने के लिए 8 फरवरी को तैयार हैं। इंशाल्लाह अगर बदला छीन गया
تو لیکن ہمیں جو سنبل الاٹ کیے گئے ہیں ہماری عوام کو ہم سے پہلے پتہ چل گیا تھا. چلے جی زبردست یہ ہے کہ آپ بڑے پرجوش ہیں پرعزم ہیں. دیکھتے ہیں کیا یہاں پر صورتحال بنتی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوچ رہی ہیں آپ الیکشنز کو لے کے, کس کو ووٹ دینے جا رہی ہیں, بتائیں گی؟ یقینی بات ہے جب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ فتح جب حقی ہوگی. اور ہماری جو جدوجہد ہے جو اس وقت وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. چلیں جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جی اس وقت حلقے میں جگہ جگہ کارنر میٹنگز چل رہی ہیں, کیمپین بھرپور انداز میں چلائی جا رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت جی ڈی اے کی کینڈیڈیٹ موجود ہیں عنبر نعیم, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایس 122 سے تنزیلہ خرم بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. تو بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں. عنبر مجھے بتائیے گا, میں نے بھی اس علاقے کا سروے کیا, یہاں پر کام تو بہت ہونے والا ہے, کچرا بہت ہے, سڑکیں بننے والی ہیں, سیوریج کا نظام یہاں پر صحیح نہیں ہے, تو کیا آپ کے ذہن میں ہے پلان کس طرح سے کریں گی, کچھ سوچا اس بارے میں؟ سوچا ہوا ہے, اور سوچا ہوا تو بہت کچھ ہے, لیکن تھوڑا سا عوام کو سوچنا ہوگا, کیونکہ دیکھیں سارے آزمائے ہوئے لوگوں کو بار بار آزمانا اور بار بار لے کر آنا اور کام کچھ نہیں کرنا. چلے جاتے ہیں, ووٹ لے لیتے ہیں 5 سال کے لیے, کہاں چلے جاتے ہیں, ان کو صرف آپ ڈھونڈتے رہیں. ان کے مطلب ذاتی حیثیت میں خود ان کے دفتروں میں گئی ہوں اور کافی خواتین کے مسائل کو میں لے کر گئی ہوں. سیوریج کی چیزیں, مطلب بہت سارے مسائل ہیں اس علاقے کے جو آپ دیکھتی بھی آ رہی ہیں. ہماری تو یہاں پہ رہائش ہے, ہماری تو پیدائش ہے, ہم تو بچپن سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں. اور میں نے مطلب بچپن سے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دیتا ہے انشاءاللہ تو میں اپنے علاقے کی تقدیر بدلوں گی اور انشاءاللہ یہاں کچھ کر کے دکھاؤں گی. چلیں جی دیکھتے ہیں عوام آپ کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. تنزیلہ آپ کیا کہیں گی, آپ کی کیمپین کیسی چل رہی ہے اور آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنی اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پیر سائیں پگاڑا نے ماشاءاللہ, ہمارے یونس سائیں نے اور ہمارے عبدالرحیم سردار عبدالرحیم صاحب نے ماشاءاللہ ہم پر بھروسہ کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم گھروں سے اٹھ کر آئیں اور آ کر میدان جیت لیں. اور ہمیں بھرپور انہوں نے حوصلہ دیا ہے کہ ہم آگے جا کر اتنا بہترین کام کریں گے. ہمیں پارٹی کی اتنی زبردست سپورٹ ملے گی کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی مضبوط کریں گے انشاءاللہ, اور ہم اپنے علاقوں میں بھی کام کریں گے, اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے بھی کام کریں گے انشاءاللہ. اور تمام جو علاقے کی سڑکیں اور مسائل ہیں تو اس کے لیے ہماری بہت اچھی ان سے ماشاءاللہ ہوپ فل بات ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کا, کام کرنے کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ. یعنی پارٹی کی پوری سپورٹ ہوگی اور ان تمام مسائل پر ان دونوں کا عزم ہے کہ یہ بھرپور طریقے سے کام کریں گی باقاعدہ ایک روڈ میپ کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ عوام ان کو اپنے لیے, اسپیشلی نارتھ کراچی کے عوام اپنے لیے چنتے ہیں یا کیا صورتحال بنتی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اب ہمیں جناب آگے چلنا ہے, کیونکہ جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمپینز کے حوالے سے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, لوگ نکل بھی رہے ہیں اور کینڈیڈیٹس کوشش کر رہے ہیں کہ حلقے کے عوام کو کس طریقے سے کنونس کریں اور بتائیں کہ ووٹ ان کو دیا جائے گا تو اس علاقے کی تقدیر کو وہ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ ساری امیدواروں سے آپ کی ملاقات ہو جائے. تو آئیے چلتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ پی ٹی آئی کے امیدوار یہاں پر موجود ہیں, بیرسٹر فیاض صاحب. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور اس طرف میرے رانا عظیم صاحب کھڑے ہیں جو کہ پی ایس 123 کے امیدوار ہیں, ان سے بھی میں بات کروں گی. پہلے تو مجھے بتائے گا فیاض صاحب کیسی کیمپین چل رہی ہے, کیا پلس ہے عوام کی؟ لوگ بالکل بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اور بے تاب ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. جو یوتھ ہے وہ تو کنٹرول سے باہر ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا تھوڑا سا اسٹریٹجیکلی آبسٹیکلس جو ہوتی ہیں پاکستانی پولیٹکس کا حصہ رہا ہے پہلے سے بھی, وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ میں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مورال جو ہے پبلک کا اٹس آن دا ہائی پیکس. کیا آپ کو انتخابی نشان کیا ملا ہے؟ ہاں وہ ہے باؤل, پیالہ. اچھا مجھے بتائیں مشکل نہیں ہو رہی آپ کو کیمپین کے دوران؟ ظاہر ہے انتخابی نشان آپ لوگوں کا چلا گیا اور اب یہ باؤل ہر کسی کو نہیں پتا, ڈور ٹو ڈور جانا, پھر لوگوں کو کنونس کرنا کہ بھئی اب یہ ہے, اس کو دیکھنا. جو میرا پہلے ایکسپیرینس رہا ہے, میں وکیل بھی رہا ہوں کافی پولیٹیکل پارٹیز کا, تو کینڈیڈیٹ کو جا کے موٹیویٹ کرنا پڑتا تھا ووٹر کو کہ آپ آئیں بیلٹنگ کے لیے. اچھا یہاں پہ بالکل الٹی صورتحال ہے. یہاں پہ لوگ ایون ریڈی والا, چھابڑی والا پوچھتا پھر رہا ہے کہ بھائی کینڈیڈیٹ کون ہے پی ٹی آئی کا, اور ذرا یہ تو بتائیے کہ بلے کا نشان نہیں ملا ہے پی ٹی آئی کو, تو ان کا نشان کیا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ موٹیویشنل اسپرٹ جو ہے ووٹ ڈالنے والے کا, ایک ریڈی باندھ سے لے کے اور ہر کلاس تک, وہ اتنا زیادہ ڈیپ ہے. چلیں جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی اس وقت ہم ایم کیو ایم کے آفس کے باہر موجود ہیں اور پی ایس 123 کے امیدوار ہیں عبدالوسیم صاحب, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم وسیم صاحب. جی وعلیکم السلام. وسیم صاحب کیسی کیمپین چل رہی ہے؟
देखिए माशाल्लाह न्यू कराची तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हमेशा से गढ़ रहा है और यहाँ से हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही जीतती आई है। चाहे कैसे भी माहौल हो, कैसी भी सख्ती हो, यहाँ की आवाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 फरवरी को कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह NA और PS में जीतेगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर मैं हल्के में देख रही हूँ 2018 तक तो आप भी यहाँ पर रहे हैं सियासत हुकूमत में, यहाँ पर इतना कचरा है, सीवरेज का इतना ख़राब निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, बुरी हालत है इस हल्के की। देखें ये तो आप जानती हैं कि पिछली बल्दिया से लेके चीखते चले आ रहे हैं कि इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को जो ग्राउंड पर हैं बल्दियाती नुमाइंदे उनमें मुंतकिल किए जाएं। हमने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला और सुप्रीम कोर्ट ने देर से सही मगर फ़ैसला हमारे हक़ में दिया कि 140A के तहत जो है वो इख्तियारात इन शिकों पर जो है वो अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल किए जाएँ और उनको इख्तियारात दिए जाएँ। वो सारा फ़ैसला आ गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कागज़ों में काम करने के सिवाय उस पर कोई इम्प्लीमेंट आज तक नहीं किया, जबकि आज उनकी अपनी बल्दियात है, कुछ नहीं कर रहे। आप देख रही हैं जो कुछ आप देख रही हैं, ये इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी का मेयर है और यहाँ जमात के और दीगर सियासी पार्टियों के काउंसलर और जो चेयरमैन हैं आपके सामने। जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीधी और साफ़ नज़र आती थी। एक मिसाल मुस्तफ़ा कमाल की ले लूँ, आज जो कराची में रोडों पर जब पुल नज़र आ रहे हैं, अच्छी रोडें नज़र आ रही हैं, तो ये उसी ज़माने की है कि मुस्तफ़ा कमाल के दौरान उसमें इख्तियारात मिले थे और इख्तियारात नीचे MQM ने उतारे थे। देखते हैं अब इस हल्के के अवाम किसके हक़ में फ़ैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस वक्त जमात इस्लामी के उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मेरे अकबर कुरैशी साहब हैं PS 123 से और इस वक्त काजी सैयद साहब हैं PS 122 से मेरे साथ। तो आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा क्या आपको तवक्कुआत है यहाँ की आवाम से, वोट आपको दें तो क्यों दें? तवक्कुआत तो ये है कि गुज़िश्ता जो बल्दियाती इलेक्शन गया है उसमें जिस तरह नॉर्थ कराची के मासेस ने जमात इस्लामी पर एतमाद का इज़हार किया है, तो उसके बाद फिर मज़ीद मुंतखब नुमाइंदगान को, बल्दियाती नुमाइंदगान को काम करने का मौका मिला है। इन्हीं बस्तियों, इन्हीं गलियों, यहीं रहने वाले हम लोग हैं। आवाम के व्यूज़ का हमें अंदाज़ा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से बड़ी तवक्कुआत है। मैं चाहूँगी सैयद साहब आप बताइएगा, काजी साहब आप क्या सोच रखते हैं इस हल्के में, क्योंकि बहुत काम होने वाला है यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी इस कदर है, तो अगर आपको अवाम वोट देंगे तो किस बिना पर देंगे, या फिर आपने अवाम की पल्स क्या फील की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, अवाम इस बात को अब अच्छी तरह ये महसूस कर रही है कि पिछले 35 साल जिन लोगों को अवाम ने वोट दिया उन्होंने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। यहाँ कचरे के ढेर हैं, यहाँ सीवरेज लाइन बह रही हैं, यहाँ पानी नहीं है। तो अवाम ने ये बात अब अच्छी तरह से महसूस कर ली है कि हम जिन लोगों पर एतमाद का इजहार करते रहे, उन्होंने इस शहर को अफरा तफरी के अलावा और कुछ नहीं दिया, इस शहर को कचरे के ढेर के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने यहाँ से मुंतखब होने के बाद अपने माल तो बनाए हैं, बैरून मुल्क रकम तो मुंतकिल की हैं, लेकिन न्यू कराची के अवाम, नॉर्थ कराची के अवाम टूटी हुई सड़कों पर गुजारा कर रही है। और यही वजह है कि हम समझते हैं कि लोगों ने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब पर एतमाद का इजहार किया है, तो पूरी तरह से अवाम अब बाशऊर हो चुकी है। अवाम अब उन लोगों को मुस्तरद कर चुकी है जिनको इससे पहले वोट देती चली आई है। बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, मैंने आज आपको पूरा दिन इस हल्के की सूरत हाल दिखाई है, लोगों से बात भी की है, जितने उम्मीदवार मुझे मिल सके मैंने उन सब से भी उनके व्यूज़ लिए हैं, या फिर वो क्या अपने ज़हन में प्लान रखते हैं वो जानने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो मेरे इर्द गिर्द आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, रोड्स यहाँ पर मुकम्मल तौर पर टूटी हुई हैं, गंदगी का ढेर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली यहाँ पर नज़र आ रही है, नाले खुले हुए हैं, नालों के इर्द गिर्द कोई बैरियर, कोई बाड़ कुछ नहीं लगा हुआ कि कोई भी यहाँ पे गिर भी सकता है। तो ये बहुत सारा काम है जो कि इस हल्के में होने वाला है, और उम्मीद ये है कि जो भी यहाँ पे मुंतखब होकर आएगा, अल्लाह करे कि वो आवाम की फलाह के लिए काम करे, यहाँ पर तवज्जो के साथ इन मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करे। बहुत शुक्रिया जी। अभी आपने ये रिपोर्ट मुलाहिजा की है, तो ये मसाइल थे जो कि मैंने उजागर किए हैं। अब बाब इख्तियार का काम है कि उस पर कब और कितनी जल्दी काम करते हैं, और अवाम का भी अब काम है कि 8 फरवरी को वो वोट डालने चीज़ों को देखकर वोट डालते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा इशू अहम है और वो है पंजाब में इस वक्त छोटे बच्चों में बहुत तेज़ी के साथ नमूनिया फैल रहा है, और हालिया दिनों में
بہت سے یہ واقعات اب سامنے بھی آ رہے ہیں اور بچوں کی اموات بھی ہوگی. ہم اس پلیٹ فارم سے والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور خاص طور پر مائیں جو اپنے بچوں کو مدر فیڈ نہیں کرواتی ہیں. طبی ماہرین کے مطابق ایسے بچے شدید خطرے میں ہوتے ہیں کیونکہ ان میں قوت مدافعت نہیں ہوتی. محکمہ صحت پنجاب کے مطابق پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے مزید 580 کیسز رپورٹ ہوئے. مائی گاڈ, ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے. اور رواں سال کے دوران لاہور میں اب تک 1346 بچے نمونیا سے متاثر ہو چکے ہیں, جن میں سے 43 بچے جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں. یہ صورتحال ہے مدثر. بالکل. اور اب ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ ماہر غذائیات آمنہ معیز خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ ایک بڑا ایشو ہے امیونٹی, بڑوں کے بھی ایشو ہوتے ہیں بچوں, لیکن آج ہم خاص طور پر بچوں کے حوالے سے بات کریں. کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید اکرم تھے, انہوں نے بہت سی وجوہات جو بتائیں. ایک تو موسم تھا, پھر پولوشن کا ہے, اور ساتھ ساتھ بریسٹ فیڈنگ انہوں نے کہا کہ مدرس آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ رہی ہیں, جس کی وجہ سے بچوں میں امیونٹی اس طرح سے نہیں بڑی تعداد ہے جو 1 سے 1.5 سال کے دوران کے بچے ہیں جن کو سب سے زیادہ یہ ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ واقعی حقیقت ہے کہ کچھ مائیں تو ایسے شروع سے ہی ڈبے کے دودھ پہ لگا دیتی ہیں, اور کچھ 3-4 مہینے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد کہتی بھی کمر بہت دکھتی ہے تو بہتر ہے کہ یہ ڈبے کے دودھ پہ ہی چلا جائے. ہاں سہرش, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اصل چیز اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو امیونٹی. چاہے وہ بڑے ہوں, چاہے وہ چھوٹے ہوں, چاہے وہ 1 ماہ کے ہوں یا 6 مہینے کے ہوں. اصل چیز ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی امیونٹی بلڈ کرنی ہے. جتنی اس بچے کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی تو وہ ڈیزیز فائٹ اس کی کیپیبلٹی ہوگی ٹو فائٹ ڈیزیز. لیکن ہماری یہاں کیا کرتی ہیں کہ وہ بس چھوڑ دیتی ہیں, وہ بچہ پڑا رہتا ہے, اس کو مطلب نارمل کوئی, میں تو کہتی ہوں مدرس فیڈ کیا, اس کو نارمل فیڈ اوبیسلی مینز نہیں ہوتے کہ اس کو صحیح طریقے. تو ان بچوں میں بہت زیادہ میل نیوٹریشن ہے, اسپیشلی ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کی طرف. تو وہاں پہ اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ مدرس فیڈ از موسٹ امپورٹنٹ فار دا چائلڈز امیونٹی. بچے کی امیونٹی اسٹرانگ بنانے کے لیے 6 مہینے تک تو مدرس فیڈ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا مطلب ہے مدر کو بھی صحیح طریقے کی غذا لینی پڑے گی, پروٹینز لینی پڑے گی. ایگزیکٹلی. تو وہ ایک وشس سائیکل میں یہ پوری روٹین جو ہے وہ ایک اور ویسے بھی پنجاب کی پولوشن ڈزن ہیلپ. پلس ہائیجین, ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہاتھ دھونا کتنا زیادہ ضروری ہے. اور بچے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں بغیر کسی پروٹیکشن کے, بغیر کسی وارم کلودنگ کے. اور ہائیجین جو ہے, اصل بیکٹیریا تو وہ لے کے آ رہا ہے از ہائیجین. تو کوشش کریں کہ صفائی کا مائنڈفل رہیں صفائی کے حساب سے. اور اپنے بچوں کو جو اسپیشلی 1 to 6 months ہے, مدرس شوڈ ورک کہ ان کی امیونٹی بلڈ کی جائے. پلس اوبیسلی جو اس وقت وہاں کا ویدر ہے وہ ہیلپ نہیں کرتا. تیسری چیز ویکسینیشن, نمونیا کی ویکسین کہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو اویلیبل ہے. تو اگر کچھ پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں تو پلیز جا کے اپنے خود بھی اور اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرائیں, بیکاز اٹ از کریٹیکل, بیکاز نمونیا جو ہے وہ لائف تھریٹننگ ہے. بالکل. یہ تو وہ چیزیں ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں کہ آپ ویکسینیشن بھی کروائیں, ہائیجین کا بھی خیال رکھیں, اور موسم سے بھی. لیکن جو بات ہے مدرس فیڈ کا, تو کیا قدرت نے اس میں ایسی غذائی چیز رکھی ہے کہ امیونٹی مدر فیڈ سے ہو رہی ہے؟ بچے 4-6 مہینے کے بچوں کو ہم شروع کر دیتے ہیں ٹھوس غذا میں ڈیفرنٹ چیزیں, لیکن اس سے بھی زیادہ اس کا مطلب ہے مدر فیڈ میں قدرت نے اتنی طاقت رکھی. مدرس فیڈ از لائک گولڈ کوٹنگ, اتنی وہ اس میں غذائیت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جن بچوں کو مدرس فیڈ ملتی ہے ان کی رسک آف بریسٹ کینسر 30% نیچے چلی جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ مدرس فیڈ میں کتنی زیادہ امیونٹی. اور وہ بچے 0 to 12 ایئرس تک جو بچوں کی جو ایلمنٹس ہوتی ہیں اس میں ان کی پروٹیکشن 40% کم ہوتی ہے جن کو مدرس فیڈ ملتی ہے. سو آپ یہ اسٹیٹسٹکس آپ کے سارے سامنے, اور یہ ساری پاکستان کے. میں چاہوں گی آمنہ صاحبہ تھوڑا سا مشورہ دیجیے ان پنجاب کی ماؤں کو جو کہ جن کے بچے نمونیا کا شکار ہیں یا پھر ہو سکتے ہیں, ان کو آج کل ان دنوں میں اپنا جو ایٹنگ پیٹرن ہے وہ کیا رکھنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ اس وقت تو وہ بہت سیویئر اسٹیرائڈس پہ ہوں گے. وہ جو بچے اس وقت نمونیا بیٹل کر رہے ہیں
وہ تو خوب ان کو آئی وی کے تھرو اسٹیرائڈز مل رہے ہوں گے. اسٹیرائڈز ویسے ہی آپ کی باڈی کا دفاعی نظام بہت زیادہ کمزور کر دیتے ہیں, اور اس وقت ماؤں کا فوکس ہونا چاہیے اس دفاعی نظام کو واپس ری بلڈ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, گھر کا کھانا دیں باہر, اور یہ جو ہاتھ میں بچے کو چپ کرانے کے لیے جو پیکٹ والی ٹافی یا یہ جو پکڑا دیتے ہیں نا, جتنا بھی پروسیس, بالکل پلیز میری اپیل ہوگی کہ پلیز اس سے دور رکھیں. یا تو ایک اس کو ایک ایوری سنڈے یا ایوری فرائیڈے ایک گفٹ کے طور پہ اس کو ایک ٹریٹ ہو, ہے نا. بالکل یہ چیز ہمیں تباہ کر رہی ہے اور ہمارے بچوں کو تباہ کر رہی ہے. لنچ باکسز میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں آج کل. سکولز بچے جاتے ہیں, ان کے سنیکس ہوتے ہیں جس میں چپس کے پیکٹس ہوتے ہیں, بسکٹس ہوتے ہیں. اور کینٹین, اسکول کی کینٹینز, ابھی میں کچھ لیکچرز دینے گئی ہوئی تھی اسکولز میں ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے, تو وہاں پہ کینٹینز میں یہی, کینٹینز میں سب سے پہلے ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک بڑی اچھی دلچسپ بات ہے, میرے بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہاں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ لنچ باکسز میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو فرائیڈے کو میری بچی نے یہ کہا کہ مجھے پیسے چاہیے, کینٹین ڈے ہے. تو میں سن رہا تھا, میں نے کہا کینٹین ڈے, میں نے کہا, انہوں نے کہا یہ, میں نے کہا کیا کیا ملتا ہے, میں نے اوکے, میں نے سن لیا. اس کے بعد میں نے ان کی ٹیچر سے کہا آپ ہمیں میسیجز بھیجتے ہیں پیرنٹس کو کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور آپ کی کینٹین پہ کولڈ ڈرنک بھی, جوسز ٹیٹرا پیک والے, وہاں ٹیٹرا پیک کے جوسز ہیں, وہاں پہ چپس ہیں, پتہ نہیں جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک وہ وہاں پہ آپ نے نہیں, وہ دیکھیں ہم ایک ویک. اور وہ بچے جو کہ صبح میں ناشتہ کر کے نہیں جاتے ہیں اور جو پہلی چیز اپنے باڈی میں وہ ڈالتے ہیں, وہ یہ چیزیں وہ یہی تو چیز ہے. تو یہی چیز ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے. ہمارے بچے, ان کی گروتھ جو ہے وہ یو نو, مسئلہ یہ نا مزہ ان چیزوں میں, بچے انجوائے وہ چیزیں کرتے ہیں. نہیں تو وہ ان کی آپ دیکھ لیں کہ گروتھ جو ہے وہ رک رہی ہے. بچے نہ سروں میں بال ہے آج کل, نہ قد ہے. ہاں, نہ جنریشن ہے ہماری اب کی, نہ قد ہے, نہ باڈی فارمیشن ہے, بالکل ڈھانچے ہیں یا اوبیس ہے, یا اوبیس ہے. تو یہ تو اچھا ایک چیز میں, ہم کیونکہ نبونیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ساتھ پہ مدر فیڈ کی, یہ رجحان اب زیادہ یہ ہوا کہ مدر فیڈ کی طرف خواتین چھوڑ گئیں, یا اس سے پہلے بھی, کیونکہ آپ کو تو لمبے عرصے سے دیکھ بھی رہی ہیں, اپنے پریکٹس بھی کر رہی ہیں, خواتین آپ سے اپنے نیوٹریشن کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں, یہ رجحان چینج ہو رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں اب مدرز جو ہیں دے گوئنگ آؤٹ ٹو ورک, تو وہ اپنا بچہ پیرنٹس کے ہاتھ یا میڈس کے, تو ان کو وہ یہ ایک تو ان کو لک جو ہے فوراً ڈیلیوری کے بعد اچھی آنی چاہیے, I must look really nice. تو پھر وہ اس چیز میں وہ کاٹ اپ ہو جاتی ہیں, اور بچے کی جو غذائیت ہے اور جو فوکس ہونا چاہیے اس 6 مہینوں میں بچے کی دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے, وہ بالکل پیچھے رہ جاتا ہے. بیکاز دے آر بزی, یا تو وہ کام کر رہی ہیں, اوبویسلی 2 انکمز کی ضرورت ہے, ون کانٹ, ان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, یا جو بھی ان کے مسائل ہیں, اور یا ان کو فٹ لگنا ہے اور فیڈ نہیں کرنا کیونکہ اس سے بہت, اور باڈی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں لگتی اور شیپ نہیں آتی, اور یہ جو ساری بیوٹی کے جو حوالے سے بچے کا ہی نقصان ہو رہا ہے. بیکاز آپ بچے کی رسک ٹو ڈیزیز 40% ایک پرسیپشن اور بھی ہے نا خواتین کے ذہنوں میں, جو کہ میں نے عام طور پر دیکھا ہے, وہ یہ کہ ڈبے کا دودھ, بوٹل اور مدر فیڈ, اگر یہ دونوں لگا دو گی نا تو یہ بڑی جلدی ہیلدی ہو جائے گا. ہیلدی مین کے موٹا ہو جائے گا. یہ بڑا رجحان. دیکھیں جو آپ کو پتہ ہے کہ آئی ورک ان اے ہاسپٹل, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اور اس کو وہ ٹاپ فیڈ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بیکاز دا مدرز ریفیوز ٹو فیڈ دا بیبی. تو وہ یہ تو مطلب, یہ تو دیکھیں, یہ تو جتنی زیادہ ہم اویئرنیس پھیلائیں گے, جتنا زیادہ سمجھائیں گے, اتنا ہی زیادہ ہم ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ مدرس کو تھوڑا سا, بیکاز دیکھیں اگر آپ اپنے بچے کو صحت مند چاہتے ہیں, آپ کو اس کی امیونٹی سمپل بلڈ کرنی پڑے گی, اور وہ آتی ہے صرف ماں کے دودھ سے. ماں اپنی غذائیت پہ فوکس کرے, دیسی گھی سے چیز کا کھانا کھائے, پنجیری کھائے, ہیلدی چیزیں کھائیں. مجھے ایک بات بتائیے گا, ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جو میرے ذہن میں آ گیا ہے. جی ضرور. دیسی گھی اور پنجیری بہت ضروری ہے, بہت ضروری تو ہے, لیکن کہتے ہیں اس کی بھی ایک اسپیسیفک ایج ہوتی ہے. اگر آپ اس کے بعد کھانے لگو نا تو بس پھر وہ دل کے مسائل, پیٹ کا ٹائر. نہیں, بٹ چائلڈ بیئرنگ اس وقت تو ہوتا ہے, لیکن مجھے بتائیں گے ایج کیا ہے کہ جب تک آپ یہ سب چیزیں کھا سکتے ہیں, چائلڈ بیئر کر رہے ہیں, بس اس کے بعد مطلب دیسی گھی تو آپ
अभी भी 1 चम्मच में अपनी सब्जियां पकाएं तो आपके उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है ना, तो आपका सारा गट लाइन कर लेंगे, तो आपके जो गट के इश्यूज हैं, ब्लोटेडनेस, टिकार, ये खट्टापन, ये सब चला जाएगा सिर्फ 1 टीस्पून 1 चम्मच से तो हमारा खाना मतलब मैं ही यहाँ पूरे बिरयानी दिन से होगा, क्या बात कर रही हैं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ सही। कि हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे सकती हूँ यहाँ पे जो हेल्दी ऑप्शंस आप अपना सकते हैं, बट आई एम श्योर आपके यहाँ टाइम तो कम है, बट बिल्कुल। अनदर टाइम। बट शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, प्योर घी, नॉट ये डब्बे का सुपरमार्केट में मिलता हुआ, जो दूध की जो बलाई दूध से की निकलता बलाई है। से निकलता है। 1 चम्मच लंच के बाद आप खा के देखें, थोड़े ये से गुड़ आज के साथ आज मिला जिस तरह के। से हमने बच्चों के हवाले से, मेरा ख्याल है आपको फिर से दावत देंगे कि इंशाल्लाह। माओ के जरूर, जो है वो सेहत वो किस तरह से बिल्कुल, जरूरी है, बिल्कुल। खवातीन की बहुत सेहत। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया You're most आप welcome. हमारे साथ मौजूद It was थी। a और ये pleasure. कहा जाता है कि डब्बे के दूध पे जितने पैसे आपने खर्च करने हैं वो माओ को खाना खिला दीजिए, बिल्कुल। और माएँ बच्चों को दूध पिलाएंगे, सबका फायदा हो जाएगा। चलिए। तो बिल्कुल। अपना जनाब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात होगी, कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे फ्रेम में इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं कि हमारे साथ एक मेहमान हमारी मौजूद हैं। मारूफ किसी तारुफ की मोहताज किसी नहीं है। तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ बड़ा उनका एक रिश्ता मोहब्बत का रहता है, एक बहन की तरह, एक दोस्त की तरह। आलिया सारिम साहबा मौजूद हैं। आलिया साहब बहुत शुक्रिया। आज एक बड़ी दिल खराश किस्म की सूरत हाल है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और जो ख़बर है और एक किताब है, उस किताब के पीछे भी एक बड़ी जद्दोजहद है, उसकी बात कर लेते हैं। मरहूम वालिद के कत्ल का मुकदमा लड़ने वाली सिंध धरती की बेटी उम्मे रुबाब किसी तारुफ और तारीफ़ की मोहताज नहीं है। अब उनकी लिखी किताब अज़ान इनकलाब भी शाया हुई है, जो यकीन इनकी आप बीती और अदालती निज़ाम पर बहुत उम्दा किताब है। उम्मे रुबाब का नाम और काम यकीनन दोनों नवीद इनकलाब भी हैं। बिल्कुल, उम्मे रुबाब कोई आम कलमकार नहीं बल्कि मुज़ाहमतकार हैं। उन्होंने अपने कलम से सरदारी निज़ाम पर जो कारी ज़रब लगाई है, उसकी बाज़गश्त आइंदा कई सालों तक हमें सुनाई देगी। कौम की इस बहादुर बेटी ने छोटी सी उम्र में ही इस इस्तकामत के साथ आशूब आयाम और बदतरीन इंतकाम का सामना किया, वो अपनी मिसाल आप है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे रुबाब, उनसे इसकी किताब के हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम उम्मे रुबाब, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा उम्मे रुबाब, ये जद्दोजहद तो हम आपकी देख रहे हैं कि आपकी कमिटमेंट वो भी देख रहे हैं, और इतने बड़े बड़े लोगों के सामने जिस तरह से आप चट्टान की तरह खड़ी हुई हैं वो भी, लेकिन इस सब चीज़ों को आपने किताब की शक्ल दी है। क्या है किताब? मैंने ये किताब लिखी है 17 जनवरी 2018 पे। मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया सिंध के ताकतवर तरीन सरदारों की तरफ से। मैं 6 सालों से ये मुकदमा लड़ रही हूँ। इंसाफ की एक जंग मैंने ताकतवर तरीन सरदारों के खिलाफ लड़ी है, और जस्ट कानून और आइन के आसरे पे। मगर दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे कि सिंध में और बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम एक नासूर बना हुआ है, तो मैंने ये किताब लिखी है अज़ान इनकलाब के नाम से। ये किताब लिखने की वजह यही थी कि मैंने जो स्ट्रगल किए, मेरी जिदोजहद के बाद मैंने देखा कि कई सारे लोग, कई सारे मजलूमीन जो हैं वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगे हैं। वो सरदाराना और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने लगे। तो मैंने सोचा मैं अपनी स्ट्रगल के बारे में भी और सरदारी निज़ाम के खिलाफ एक किताब लिखूं, एक अज़ान इनकलाब दूं, जिसके बाद यकीनन मैं ये यकीन रखती हूँ कि अज़ान इनकलाब जब आती है फिर जालिमों के जनाजे पढ़ाए जाते हैं। तो मैं अपनी कौम से बेसिकली ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ, और मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि जो मजलूमीन हैं, जो ताकत नहीं रखते, जिनके साथ जुल्म होता है, वो उनको मैं मोटिवेट कर सकूं ताकि वो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें। सही। तो रुबाब, मुझे ये बताइएगा कि ये किताब जो आपने लिखी है, कि आपने अपनी आप बीती लिखी है, आपको कितने वक्त में आपने लिखी, कितने सफ़ात हैं, रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है इस किताब के हवाले से? तकरीबन 1 साल मुझे लगा ये किताब लिखने में, और मैंने ये अनाउंसमेंट लास्ट जो बरसी थी मेरे बाबा वालों की, उस पर मैंने की थी कि मैं एक किताब लिख रही हूँ सरदाराना निज़ाम के खिलाफ। इसमें मैंने अपनी स्ट्रगल के बारे में भी लिखा है, और मैंने ये भी इसमें कोशिश की है कि मैं अपनी जो नौजवान नस्ल है
ان کو میں موٹیویٹ کر سکوں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد اگر ایک بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک خود ہے, وہ اپنی زندگی خود گزار سکتا ہے, وہ کسی اور کی رائے میں نہیں چل سکتا, تو میرے لیے یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی. بیسیکلی میری یہی کوشش ہے. اور یہ جو کتاب ہے تقریباً 128 پیجز ہیں جس پہ مشتمل ہے. میں نے یہ کتاب اس لیے بھی لکھی کہ سردار یا جو بھی ظالم ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی انسان کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نظریہ بھی قتل کر سکتے ہیں. یہ ان کی بڑی بھول ہوتی ہے سرداروں کی, جاگیرداروں کی, ظالموں کی, وڈیروں کی, کہ وہ لوگ کسی کو قتل کرانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ آواز دب جائے گی, مگر یہ آواز صدیوں تک اذان انقلاب کی صورت میں گونجے گی کہ یہ لوگ ظالم ہیں, یہ لوگ قاتل ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو قاتلوں کو قاتل, ظالموں کو ظالم کہنے والے لوگ ہیں. تاریخ گواہ رہے گی کہ ہم جیسا مہذب کون ہوگا کہ جن کو گولیوں کے ساتھ, بندوقوں کے ساتھ قتل کیا گیا اور انہوں نے جواب قلم کے ساتھ دیا ہے. بالکل, یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے. ایک تو آپ ویسے مزاحمت کا استعارہ بنی ہوئی ہیں رباب, دوسرا آپ کس جدوجہد, ایک طویل عرصہ ہو گیا آپ کو یہ جنگ لڑتے ہوئے, پھر اب کتاب لکھی. آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے بعد واقعی سندھ کے نوجوانوں میں, چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں, حوصلہ بھی ملا ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی اٹھ کے اس نظام کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اپنے حق کے لیے, انصاف کے لیے وہ لڑ سکتا ہے؟ تو کچھ تبدیلی آپ نے نوجوانوں میں دیکھی ہے اس نظام کے خلاف جس کے خلاف آپ نے کتاب لکھی ہے, یا برسر پیکار ہیں آپ؟ یقیناً ایسے ہی ہے کہ میں نے بہت بڑا چینج دیکھا جب سے میں نکلی ہوں. کہ لوگوں کی سوچ میں نے تبدیل ہوتے دیکھی ہے کہ ایک بیٹی اگر طاقتور ترین سرداری نظام کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے تو ہم میں سے ہر کوئی چیلنج کر سکتا ہے. اگر ایک عورت بغاوت پہ اتر آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ فرعون کے گھر میں بھی موسیٰ پال سکتی ہے. تو یقیناً اس سے بڑی میں نے چینج دیکھی, اور میں اس کتاب کے بعد تو مجھے جو ریسپانس ملا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ سرداری نظام جو ہے یقیناً وہ ناکارہ بننے والا ہے. یہ ایک گرتی ہوئی دیوار ہے جس کو بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر جو ہے جدوجہد کریں. میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے. ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جو کہ سیاست سے دور ہے, ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کریں, اور نہیں تو کم از کم یہ میدان خالی نہ چھوڑیں. اچھا رباب, بالکل آپ نے نوجوانوں کی تو بات کی ہے کہ میدان خالی نہ چھوڑیں اور اس نظام کا مقابلہ کریں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا اس کتاب میں آپ نے خاتون ہونے کے ناطے خواتین کو کیا میسج دیا ہے؟ کیونکہ بطور ایک عورت اس طرح سے نظام کے سامنے کھڑے ہو جانا چٹان بن کے, میرا خیال ہے بڑی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہوگا جو ایک عام عورت نہیں سوچ سکتی, وہ ڈرتی ہے. لیکن میں نے یہ ایک جنرل پیغام دیا ہے, اور خواتین کے لیے میں نے لازمی یہ لکھا ہے کہ ان کو تعلیم دینا لازمی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر میں آج اس نظام کے خلاف کھڑی ہوں تو مجھے میرے بابا نے پڑھایا لکھایا, مجھے ایک شعور دیا, مجھے وہ شعور دیا کہ میں کسی کی ذاتی غلام نہیں ہوں. ہم کسی بھی سردار, کسی بھی وڈیرے, کسی بھی جاگیردار کی رائے پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں. تو میں نے یہ ایک علل اعلان ایک پیغام دیا ہے, اور میں نے یہ ایک واضح سمجھے کہ سرداری نظام کے خلاف جنگ چھڑیے, کہ آپ میں سے ہر کوئی اٹھے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرے. میں اس ظالمانہ نظام کے خلاف نہ صرف پہلی صف میں آخری صف میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ دیکھیں ہمیں جو موٹیویشن ملتی ہے وہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سے ملتی ہے کہ ہمیں ظالمانہ جاگیردارانہ نظام جو ہے جو وقت کے یزید ہیں ان کے خلاف لڑنے کی سخت ضرورت ہے. دیکھیں سرداروں نے ہمارے ساتھ جو یہ ثانیہ کرایا, میرے والد صاحب ہمارے لیے وہ سایہ دار درخت تھے کہ جن کی موجودگی ہمارے لیے, یقین آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بیٹی کے لیے باپ کا کیا درجہ ہوتا ہے. ہمیں سرداروں نے جو ہے یتیم کیا گیا, میرے والد صاحب وہ ایک درخت تھے جن کو کاٹا گیا. ان سرداروں نے ہمیں ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہا, مگر آج ہمیں دفن کرنے کے بعد ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم وہ بیج ہیں جو ایک نئی طاقت کے ساتھ وہی نظریہ وہی علم لے کے کھڑے ہوئے ہم بغاوت پہ اتر آئے. بالکل, اور یہ استعارہ جو نظر آتا ہے نا طاقت کے خلاف, طاقتوروں کے خلاف اس طرح سے اٹھنا رباب آپ کی صورت میں, تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے. آپ کی اسی جو اذان انقلاب ہے یہ واقعی ہر گھر میں, ہر شخص میں, ہر نوجوان میں, چاہے وہ مرد ہے عورت ہے, اس میں ہو تو یہ جاگیردارانہ نظام جو ناسور بن رہا ہے اس کا خاتمہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور سہرش مجھے یاد آتا ہے کہ ای مائے جندو تھی جس نے اپنے خاندان کے لیے اس وقت
کہ طاقتوروں کے خلاف لڑا اور پھر ام رباب تھی جس نے آج ایک بالکل ینگ لڑکی ہو کے تو ایک بوڑھی ہو یا ایک ینگ خاتون ہو اگر وہ انتقام پر آئے تو پھر وہ کامیاب ہو بالکل ایسا ہی ہے مدثر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے اب یقین کیجئے کہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے اور دل ہے کہ پھٹ رہا ہے۔ مجھے ان بچوں کی شکلیں یاد آ رہی ہیں کہ وہ معصوم بچے جن کے ہاتھ میں فیڈر ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اتنا مجھے دکھ اور افسوس کہ بس انسان اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کل کراچی میں انسانیت کا قتل ہوا ہے، پاکستان کے معاشی ہب میں بھوک، غربت اور مجبوری کا ننگا ناچ ہوا ہے اور ہر اس پاکستانی کے منہ پر یہ زوردار تماچا پڑا ہے جو کبھی بھی کسی بھی ایسے عہدے پر فائز رہا ہو جس کا براہ راست تعلق رعایا اور اس کے حقوق سے بنتا ہو۔ کراچی ایئرپورٹ کے بالکل سامنے ملیر کے مشہور فلک ناز اپارٹمنٹس جہاں پر ایک پریشان باپ نے اپنے 3 چھوٹے فیڈر پیتے بچوں اور بیوی کو جان سے مار دیا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر لیا۔ میں اور مدثر ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہیں۔ اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں، افسوس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عالیہ سالم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اس طرح کے کیسز کو بہت قریب سے دیکھتی ہیں، ہم سے زیادہ جانتی ہیں کہ لوگ کتنی مشکل میں ہوتے ہیں اور جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں اپنی فیلنگز نہیں بیان کر سکتی۔ سب سے پہلے تو یہ واقعہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یعنی آپ نہ اپنی جان لے سکتے ہیں نہ اولاد کی جان لے سکتے ہیں، اولاد کو پیدا کر سکتے ہیں، اولاد کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کیسز جب میں دیکھتی ہوں تو ابھی تو اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، آپ دیکھتی جائیے گا جیسے جیسے انویسٹیگیشن چلے گی اس میں صرف ایک رنگ نہیں ہوگا، اس میں اور بھی کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ جہاں تک میں بات کروں، اس سے پہلے جو سیگمنٹ اس میری بیٹی کا چل رہا تھا جس نے حق کے لیے، ام رباب کا جس نے حق کے لیے آواز اٹھائی، تو میں کہوں گی میں راہزنوں سے تو بچ نکلا تھا، اب مجھے رہبروں نے آ گھیرا ہے۔ یعنی راہزن جن سے ہم پہلے بھی دور رہتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں، پھر ہم ان سے بچ کر جاتے ہیں رہبروں کے پاس۔ اب نہ راہزن نہ رہبر، سب نے ہی ہمیں لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد چاہے وہ ام رباب کی کہانی ہو، چاہے وہ یہ جو بھی ہم جس کیس کو لے کے چل رہے ہیں اس کی کہانی ہو، ہم اسی قسم کی مشکلات میں دھستے چلے جائیں گے۔ یہ کیسز ٹھیک ہے، یہ پہلا کیس نہیں ہے، لیکن اس کیس میں جب آگے چیزیں نکلیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو چیزیں پہلے سوسائٹی میں نہیں تھی وہ سب آپ کو اس میں نظر آئیں گی۔ انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ میں بھی ریسنٹلی میرا دورہ تھا باہر کا، میں وہاں دیکھ کر آئی کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو مین چیزیں نا، جیسے انڈا ہے، دودھ ہے، ڈبل روٹی ہے، یہ چیزیں جو ایک غریب کھا سکے اس کی قیمتیں نہیں بڑھائی جاتی ہیں، اور اگر اس کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو پوری عوام کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لگژریز ہیں ان پہ اگر ہوتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میرا ملک، اللہ تعالیٰ اس کو خوش نصیب ترین ملک بنائے، وہ ہے جہاں پہ غریب کے منہ سے روٹی چھین لی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک تو دکھ کی بات یہ ہے کہ مڈل کلاس جو ایک برج تھا، مطلب لوور اور اپر کلاس کے بیچ میں، وہ اب برج ختم ہو گیا، اب یہ اپر کلاس ہے، لوور کلاس ہے، تو وہ جو بیچ کے لوگ جو ان کا بھی راز جانتے تھے، جو ان کے بھی دکھ جانتے تھے، وہ بالکل اب ہمارے پاس ناپید ہو گئے۔ میں جس زندگی میں نے مختلف ادوار گزارے ہیں، ہم بہت اللہ شکر کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، لیکن یقین جانیے گا وہ جو چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی نا گھروں کے بیچ میں، اس میں چینی بھی برابر جاتی تھی، چاول بھی برابر جاتے تھے، پکے ہوئے کھانے بھی جاتے تھے۔ یہ جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک شخص مر گیا، اچانک تو اس نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوگا، وہ تکلیف میں آتا گیا ہوگا، تو جب وہ تکلیف میں آ رہا تھا کہ اس نے دروازہ کسی کا نہیں کھٹکھٹایا ہوگا، رشتہ دار، ہمسائے، آپ کے آس پاس کے لوگ، کہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں تک نوبت پہنچے گی۔ لوگ ایڈاپشن کے لیے میرے پاس لائنز لگی ہوئی ہیں کہ بچے کو آپ ایڈاپٹ کرا دیں، ایک اچھا جیسچر ہے ان کا کہ کسی کو اون کرنا چاہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہوں ان کی سوچ کو کہ جو بچے غربت میں، مفلسی میں، رشتہ داروں میں، محلے میں کوئی یتیم ہے، یسیر ہے، پلیز اپنے گھر کی اس چیز کو اس کی طرف ڈائیورٹ کریں، اس کو وقت بھی دیں، اس کو کھانا بھی دیں۔ یعنی صرف اگر وہ بچہ ہمارے گھر میں ایڈاپشن میں آ جائے تو اس کی ہم نے نہیں اس کو دیکھنا، بلکہ جو اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہا ہے، غربت میں رہ رہے ہیں، معاشرے میں رہنے والا جو ہے بچہ، اس کو سپورٹ ہر شخص کو ضرورت ہے۔ یہ جس انتہا پہ چیزیں گئی ہیں، یہ ایک بڑا معاملہ۔ آپ اس وقت بات کر رہی تھی کہ وہ جو غریب آدمی ہے نا، یہاں پر اس سے نوالا بھی چھین لیا گیا ہے، اور ہمارے پاس یہ ہے کہ بڑوں کی چیزیں نہیں مہنگی ہو رہی، عام آدمی کی چیزیں ہو رہی۔ تو مجھے آپ شعر پڑھ رہی تو مجھے ہمارے دوست ان کے شعر وہ یاد آ گیا کہ اندھیرے شکستہ گھر کی منڈیروں کو مل گئے، سورج بڑے محل کے دریچوں میں بٹ گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی،
فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, راشن تو بٹ رہا تھا, وہ فوٹو سے ڈر گیا. یعنی ہم نے پتہ پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے. جو دینے والے ہیں دے رہے ہیں, لیکن ان کی سائیکی بھی ہم کہاں لے کر چلے گئے. اگر کوئی تصویر کوئی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اور لوگوں کا حوصلہ بڑھے, وہ آگے آئیں, تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب جو میں چیز دیکھ رہی ہوں وہ فوٹو خود ستائش کے لیے, اپنے آپ کو آگے بڑھا, تشہیر. تو وہ جو چیز ہے آپ بتائیے نا, جو سفید پوش ہے, جو اصل حقدار ہے, جس کے گھر تک چیز جانی چاہیے, وہ آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. وہ مرنے کو ترجیح دے گا, لیکن وہ آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکے. اور جو مانگنے والے ہیں انہیں اب مانگنے پہ شرم نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کہیں کچھ ہے ہی نہیں, تو مانگنا تو ہمارا حق بنتا ہے. مانگنے والوں کا اس قدر. اچھا, پھر ایک مافیا, جیسے میں نے آپ سے کہا نا, اب وہ مافیا بھکاریوں کو لا رہا ہے. اب جو امیر لوگ کسی کو گھر تک جا کے دینا چاہتے ہیں, ان سے لوٹ مار, کہیں میں اس کو لوٹ مار ہی کہوں گی نا, اگر مافیا کی طرح بھیک مانگیں گے کہ آپ کے پاس گھر میں روٹی ہے لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں, اور اس میں جس طرح کی یہ لباس بنا کر آتے. دیکھیے, حقدار تک جب بھی حق نہیں پہنچے گا, یعنی جو صحیح ضرورت مند ہے, اور یہ لوگ جو آپ کو نوک کر کے کھڑکی سے آپ سے سب چیزیں لے لیں گے, ایک تو بیچارہ وہ مانگ نہیں سکتا سفید پوش. پھر جو آپ کے پاس ہے, لوگوں نے اپنی زکوٰۃ بھی ایسے بانٹنی شروع کر دی ہے کہ بھیک کی مد میں رکھ رکھتے. اس طرح حقدار تر سے اور انگارے بر سے معاشرہ ہمارا بہت بدتری پہ جائے گا. خدا میرا ابھی ایک شیلٹر ہوم ابھی نیا بنا رہے ہیں ہم ہائی وے پہ. کیوں ضرورت پڑی ہے, مجھے کوئی بہت خوشی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ تسلی ہے کہ جو مجبور لاچار ہوں گے وہ خودکشی تو نہیں کریں گے. اور ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس حال میں ہے تو وہ سارم بنی ٹرسٹ میں آ سکتا ہے. شیلٹر ہوم میں آپ کا کھانا پینا رہنا, ضروریات زندگی اللہ وہاں پہ پوری کرتا ہے, لیکن نہ اپنے بچوں کی جان لینے کا آپ کو حق ہے اور نہ اپنی جان لینے کا آپ کو حق ہے. اچھا, اس کیس میں بھی عالیہ صاحبہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے. یہ اب دیکھیں, وہ سامنے بلڈنگ ہے ایئرپورٹ کے قریب, اپارٹمنٹ اپنے وہاں کرائے پہ رہ رہے ہیں یا وہ اپنے رہ رہے جیسے بھی ہے, لیکن بہرحال وہ رہتا ہے وہاں پر اور قرض میں ڈوبا ہوا ہے. اس کے خط سے بھی لگ رہا ہے پڑھا لکھا بھی ہے, اس کی گفتگو سے بھی لگ رہا ہے مختلف لوگوں سے وہ معذرتیں کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ کا اس کو ورڈ کا پتہ ہے کہ وہاں اپنے ہی لیپ ٹاپ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ قرض میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دھڑا دھڑ لوگوں میں کھانے کے بہت بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ بھی چیزیں, لیکن یہ جو لوگ قرضوں میں جکڑے گئے ہیں, پھنس گئے ہیں, ان کے لیے کوئی انتظام نہیں, ان کے راستے بھی ہونے چاہیے. نوکری کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ہمارے پاس چیریٹی ہاسپٹلز ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. یہ فرسٹ ایڈ ہے. میرا شیلٹر ہوم ہم ان کو رکھیں گے, جو کچھ یہ پوری زندگی کے معاملات نہیں ہوتے, بچوں کی فرسٹ ایڈ ہے نا. آپ کسی چیز میں مشکل میں آگے آپ کو سنبھال لیا. اصل چیز تو نوکری ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, نوکریاں تو یہ پیدا نہیں کر رہے, اور عورتوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی گھر سے باہر نکلیے اور آپ بھی نوکری کیجئے. مردوں کے پاس نوکری ہے نہیں, آپ عورتوں کو پروموٹ کریں. پہلے نوکریاں پیدا کریں, پھر مرد عورت دونوں گھر سے نکل کر نوکری کریں گے. اور جس وقت عورت بھی گھر سے باہر نکل کر نوکری کر رہی ہوتی ہے, اس کو نوکری نہیں مل رہی ہوتی, تو اس کو, اور مرد کے اپنے ایشوز ہیں, عورت کا استحصال شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے, غربت میں مرد کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے. مرد کا یہی بیچارے کا کچھ اس کو بس نہیں چلا, اس نے انتہائی غلط عمل کیا, لیکن ان کے ساتھ اپنی بھی جان لی. لیکن عورت کا کیا ہوتا ہے, پھر نا اس کا استحصال شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کی عزتیں جو ہیں ان پر بہت ساری باتیں ہونے لگتی ہیں. اور جب گھر میں بچے فاقوں سے ہوں نا, پھر نہ مرد کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, نہ عورت کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں ہم؟ سب کو. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم انفرادی طور پہ اب کوئی کام کریں, اجتماعی طور پہ تو مجھے اپنے ملک میں کام نظر نہیں آ رہا, بلکہ ہم اجتماعی طور پہ تو ہم ہجوم بن جاتے ہیں. ہم اگر اپنے معاشرے کی سائیکی دیکھیں تو ہم اگر سڑک پر ہی چلے جائیں, جو بے ہنگم, دیکھیں جب ہم گاڑی چلاتے ہیں نا, زندگی کی گاڑی ہو یا یہ 3 ڈبے والی ایک بہترین جو بھی گاڑی ہے کہ لوہے والی گاڑی ہو, دونوں گاڑیوں میں ہماری سائیکی سمجھ میں آتی ہے. اور سائیکی یہ ہے کہ کسی کو بھی سائیڈ دے دو, سگنل کی پرواہ نہ کرو, آگے نکل جاؤ, الٹے سیدھے اشارے گاڑی میں بیٹھ کے کرو, اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ تر سمجھو, دوسرے کو بالکل کم تر سمجھو, ایکسیڈنٹ ہو جائے پرواہ نہ کرو. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن عالیہ صاحبہ, بلکہ میرے پاس یہ مدثر ایگزامپل بیٹھے ہیں, مدثر ایک ایسے ٹرموئل سے گزرے ہوئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایک نارمل انسان شاید جس طرح یہ بیٹھے ہوئے ایسے نہ ہوتا. ماشاءاللہ اتنے یہ اسٹرانگ ہیں کہ ان کی فیملی کی سپورٹ ان کو تھی. میں ان کی بیگم کا بہت اس میں کردار سمجھتی ہوں. میں اس طرح کے کیسز میں, جو کہ یہ بھی کس طرح کا ہی کچھ کیس ہے, لیکن اس میں فیملی, آپ کے بہن بھائی کہاں چلے جاتے ہیں, آپ کے کزنز کہاں چلے جاتے ہیں, آپ کی پھپھیاں مامے چاچے کہاں چلے جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز جو میں جوڑنا چاہوں گا ہماری شریعت کے حوالے سے بھی, کہ زکوٰۃ کا جو عمل ہے
وہ یہ کہا گیا نا کہ آپ اوپر نہیں دے سکتے نیچے نہیں دے سکتے، یعنی اپنی اولاد یا اپنے ماں باپ کو، ادروائز دائیں بائیں تو سب سے پہلا حق ہے، یعنی کہ بہن اور بھائی ان کا سب سے پہلے حق ہے، اس کے بعد آپ کسی ٹرسٹ میں، کسی محلے میں، کسی دور جگہ سڑک پر، تو یہ جو فیملی سسٹم بھی ٹوٹے ہیں اس کا بھی بڑا پرابلم ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرا شیلٹر ہوم کون آباد کرتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آسمان سے یہ لوگ زمین پہ اچانک آ جاتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بہن بھائی ماں باپ رشتہ دار سب ہوتے ہیں، ڈس اون کرتے ہیں۔ جو شخص آپ کی زندگی میں آپ کے کام کا نہیں رہا اس کو زندگی میں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کو زندگی سے نکالتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، ایسے کیسز تو ہوتے ہیں، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، وہ ایک الگ کہانی ہے نا۔ آج بھی میرا شیلٹر ہوم بھرا ہوا، یقین جانے کہ سب کے نمبر ہیں، میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ ان کے پورے خاندان کے نمبر ہیں، وہ بڑے ویل آف ہیں، یہ نہیں ہے کہ آرڈنری ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ان کو تو اگر وہ کسی، بس بہت دکھ سے کہہ رہی ہوں، لیکن اگر وہ یہی سوچ لیں کہ ہمارے گھر میں سپرویژن کر دے گی، ہمارے گھر میں ہی کوئی کام کر دے گی تو اپنی فیملی کو سمیٹے، وہ نہیں سمیٹتے۔ میں تو ان کو بھی جانتی ہوں جو میرے پاس، ہمارے پاس تو ظاہر ادارہ زکوٰۃ خیرات پر بھی زیادہ چلتا ہے اور ڈونیشنز پہ چل رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایسی بھی مائیں بیٹھی ہیں جنہوں نے کہا کہ میرے بھائی دسترخوان لگاتے ہیں گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک غریبوں کے لیے، اور میں کھا رہی ہوں ایک دوسرے دسترخوان پہ جو کوئی اور لگا رہا ہے، اور مجھے اس غریبوں کے دسترخوان پہ جو گھر میں لگتا تھا، جو بچتا تھا وہ میرے کمرے میں ڈالا جاتا تھا، میں پہلے پہنچی تو میں نے کھایا، اگر بلی پہلے پہنچی تو بلی نے کھایا۔ یہ رشتوں کو ہم نے اس قدر مفاد پرستی پہ لے گئے ہیں، پیسے پہ اس بری طرح لے گئے ہیں، ہم نے جوائنٹ فیملی، ماں باپ، ہم نے سب کو توڑ دیا۔ ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ جس گھر کے اندر ماں بیٹھ کے دعا نہ کر رہی ہو، برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ مرد جو صبح صبح کمانے کے لیے نکلتا تھا، بیوی اس کا بنا کے سب کچھ کر کے بھیجتی تھی، بچوں کو اسکول بھیجتی تھی، پھر اپنی ساس کو دیکھ کے ایک برکت کا ماحول تھا۔ ہم نے وہ کام کیا ہے کہ ہم نے اصل بھی ہٹا دیا، برکت بھی، اور اللہ تعالیٰ کیسے برکت دے گا اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اپنے کردار، ہم سب لوگوں کے کردار کیسے ہو گئے۔ اللہ راضی ہو تو وہاں غربت اور فاقے نہیں ہوتے، اللہ راضی ہو تو زمین گندم اگاتی ہے، اور اللہ راضی نہ ہو تو زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ یہ سورج کی روشنی اللہ دیتا ہے تو ہمیں تقویت دیتی ہے، اور اللہ نہیں اگر چاہتا اور ہماری بربادی ہو تو اوزون لیئر ڈپلیشن ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی کینسر بھی ہے، اسکن کینسر بھی ہے، اور سیلاب بھی ہے، اور طوفان بھی ہے۔ ہم نے اور اگر کچھ بھی نہیں کرنا نا، آپ نے کہا کس کو قصوروار ٹھہرائیں، تو میں کہتی ہوں ہم سب ہیں۔ اگر ہم سب اپنے اپنے طور پر اللہ کو راضی کر لیں، کسی ایک شخص کی دعا جاتی ہے آسمان پر اور اس سے سینکڑوں لوگ اللہ تعالیٰ فیضیاب کرتا ہے۔ ریاست سے لے کر تو انفرادی سطح پر ہر شخص کی جو ذمہ داری ہے، جس کی بہت تھوڑی ہے، کسی کی بہت زیادہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے والیہ صاحبہ، پتہ نہیں کیوں جو ارباب اختیار ہیں کہ ان کے دلوں سے خوف بھی ختم ہو گیا۔ ایک کا بچہ برگر اور پیزا، اس میں بھی 10 نام، 10 برانڈ، اور غریب کے بچے کو میں آپ کو بتاؤں، بچہ تو بہت دور کی بات ہے کہ کتے آپ دیکھ لیجئے، آپ جائیے پوش ایریاز، میں شام میں اکثر وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے کتے جس نسل کے ہیں اور جو بریڈ، آپ بڑے سٹورز میں جائیں ایسے اٹھا کے دکھایا جائے گا کہ وہ کتنے ہزاروں روپے کا۔ ہمارے لیے ایک غریب عوام کے لیے دہی 360 روپے کلو، پیاز 250 سے 350، میں نے 250 تو میں نے لیا، میں نے سنا 350 تک گیا۔ ہمارے لیے وہ ہے، ان کے لیے ان کے جو جانور ہیں وہ یہاں کا کھانا نہیں کھاتے، ان کے لیے امپورٹڈ فوڈ۔ شرم ہمیں نہیں آتی کہ مطلب وہ بیسک نیسیسٹیز جن سے کھانا پکنا ہے، کوکنگ آئل، پیاز، اس کے بغیر ممکن ہی کھانا بنے، وہ اتنی مہنگی ہو گئی۔ اور یہ جو ہمارے یہ سارے ارباب، ان کو ہم کیا کہیں گے، انہوں نے کبھی وہ والا لیول چیک نہیں کیا، تو انہیں وہ والا لیول چیک کروانے کی ضرورت ہے اور انہیں وہاں تک لانے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے یہ جو بچے ہیں یہ بڑی حسرتوں سے پلتے ہیں۔ غریب کے بچے کو میں نے بٹھا کر کھانا کھلایا، اس کے آگے میں نے دسترخوان لگایا، اس نے ایک روٹی اور اتنا سا سالن لیا، تو میں نے کہا دسترخوان پہ سب ہے اور لے لو، کہنے لگا نہیں بس مجھے اتنا ہی ملتا ہے اور اسی سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور ہم امیروں کے جو ہمارے ہم بچے ہیں ان کے پاس آپ لائن لگا دیں، انہیں تو بوفے سسٹم چاہیے نا، اور اس میں بھی نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے نہ ان کی نیت بھرتی ہے۔ نیت ایمان سے بھرتی ہے، یہ پیٹ اور یہ دل اگر ایمان سے بھر جائے تو میرے ملک میں کمی کسی چیز کی نہیں۔ اور دیکھیے یہ جو ہمارے خاص لوگ آتے ہیں نا، جب بار بار الفاظ ادا کرتے ہیں اس سیٹ پہ اس سیٹ پہ، مجھے لگتا ہے ہر سیٹ پہ فرعون ہے، اور ہم بحیثیت انسان عام بندے ہی تو چن کے یہاں سے وہاں جاتا ہے، وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے، تو یہ ہمارے ہی ملک کی پیداوار ہے۔ میں ماؤں سے کہوں گی کہ اپنی اولادوں کی ہم سب مل کر تربیت کریں، کیونکہ ہمارے ہی بچوں میں سے کوئی قوم کا لیڈر بنتا ہے، کوئی کسی بڑی سیٹ پر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھی تربیت کے ساتھ ہمیں اچھے بچے، اچھے حکمران اور اچھی قوم ملے گی۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے ارد گرد خیال نہیں رکھنا اور اپنے قوم کو نہیں بنانا
तो फिर मुमकिन नहीं है नाज़रीन कि अगर हम इस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलते रहें। नए इंतखाबात चल रहे हैं लेकिन आवाम आदमी के लिए क्या है क्या नहीं है वो सबके सामने अली साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आज हमारी रही है। मुदस्सिर इकबाल और सहर ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। आज से नियत कीजिए कि कुछ भी कर सकें वो करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।